أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد आज हम जो है सूर्य आराफ की आयत नंबर 142 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ववअदना मूसा सलासीना लैलतन वअतममनाहा बिअश्रिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही अर्बईन लैला वक़ाल मूसा लिअख़ीहि हारून अख़्लुफ़नी फ़ी क़ौमी वअस्लिह वला तत्तबि सबीलल मुफ़्सिदीन। हमने मूसा को 30 शब रोज के लिए कोह सीना पर तलब किया और बाद में 10 दिन का और इजाफा कर दिया और इस तरह उसके रब की मुकर्रर करदा मुद्दत पूरी 40 दिन हो गई। मूसा ने चलते हुए अपने भाई हारून से कहा कि मेरे पीछे तुम मेरी कौम में मेरी जानशीनी करना और ठीक काम करते रहना और बिगाड़ पैदा करने वालों के तरीके पर ना चलना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला वहाँ पे ज़ाहिर है वहाँ से वो निकल गए, हिजरत कर ली उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ और समंदर पार कर लिया, फ़िरौन को गर्क कर दिया गया। तो अब अल्लाह जब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जब वहाँ पे सेटल हो गए उसमें सॉरी उस दश्त के अंदर, ज़ाहिर है वो तो पूरा दश्त था जहाँ वो कोहे सीना के अंदर जहाँ वो ट्रैवल कर रहे थे। फिर जो है और लाखों के तादाद में वो लोग थे, सारे के सारे जो बनी इसराइल थे। तो मूसा इस्लाम को अल्लाह ताला ने तौरात देने के लिए, अपने अहकामात देने के लिए जो है वो कोहे सीना पर तलब किया। और बाद में 10 दिन का इज़ाफ़ा क्यों किया? इसलिए कि हम मेरे ख़्याल से ताहा में पढ़ेंगे कि वो जो है अल्लाह ताला ने उनको अपने टाइम पे बुलाया था लेकिन वो जल्दी पहुँच गए, शौक़ में अल्लाह ताला से मिलने के ना। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अभी इनमें तरबियत की थोड़ी कमी है, तो अल्लाह ताला ने उनको फिर वो तादाद 30 दिन से बढ़ाकर 40 डेज़ 30 डेज़ से बढ़ाकर 40 डेज़ कर दी। अच्छा, तो अब यहाँ पर दूसरा मरहला आ गया था कि इसमें मूसा को किताब दी जाए, अहकाम दिए जाएँ क्योंकि मूसा इस्लाम को इन ज़िम्मेदारियों का उठाना था। 1 मिनट। मूसा अलैहिस्सलाम को इस ज़िम्मेदारी को उठाना था, उनको तैयार करने के लिए वो 30 दिन का जो है वो एतकाफ़ बेसिकली एतकाफ़ ही था ना। तो अल्लाह ताला ने ताकि तन्हाई में इबादत रख कर के, रोज़ा रख कर उसको अपने आप को तैयार करें। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि तुम पर हम एक भारी बोझ डालने वाले हैं। हम ये देखते हैं कि सूरह मुज़म्मिल जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उतारी गई और उनसे कहा गया कि आप जो है आप एक ज़ायद नमाज़ पढ़ेंगे रात की और कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे ताकि उस बोझ को भारी ज़िम्मेदारी को उठाने के लिए आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हों। तो इसी तरह मूसा इस्लाम को मज़ीद 10 दिन बढ़ा दिए गए कि वो कि अब कौम को क्या सिखाना है, क्या समझाना है, कैसी तरबियत करनी है और एक बहुत बड़ा मनसब था जो कई हज़ारों साल पे आप देखें ना 2 से ढाई या 3 हज़ार साल आप कह लें कि बनी इसराइल का जो दौर है, दौर के लिए उस मनसब के लिए तैयार करने के लिए अल्लाह ताला ने आपको ये टाइम दिया कि 40 दिन आपको दिए कि आप इसमें अपनी तैयारी करें, आप अपने ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हो जाएँ। और फिर दूसरी बात ये कि वो तख्तियाँ थी जो लिखनी थी वो मूसा अलैहिस्सलाम तख्तियाँ अल्लाह ताला ने दी या वो खुद लेके गए और अल्लाह ताला ने तमाम वो जो अहकामात थे उनको जो क्योंकि जो तौरात है वो अहकाम है सारे, शरीयत है पूरी की पूरी, ठीक है ना? और मैंने आपको बताया था कि जो वो हिकमत है क्या कहते हैं इंजील, लेकिन कुरान जो है ये दोनों चीज़ें हैं, इसमें हिकमत भी है और इसमें अहकाम भी है। तो कुरान जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो उसको अल्लाह ताला ने भेजा आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो उसके लिए ज़हनी और कल्बी तैयारी जो थी वो बहुत ज़रूरी थी। अच्छा अब एतकाफ़ जो होता है या चिल्ला आप कह लें जो लोग चिल्ला क्यों कहते हैं 40 दिन का चिल्ला कर लिया, हमारे यहाँ तो ये लफ्ज़ मशहूर हो गया ना 40 से चिल्ला।
لیکن ویسے بیسیکلی اس کے لیے اعتکاف یوز کیا جاتا ہے، جو ہمارے یہاں روزے میں بھی اللہ تعالیٰ نے 10 دن کا رکھا ہے، اور زیادہ دن کا بھی لوگ کر سکتے ہیں، کہ ہمارے یہاں انسان غور و فکر کرے کہ وہ کون ہے، اسے کیوں بھیجا گیا ہے، اور اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. یعنی ایک تھوڑا سا جو وقت ہوتا ہے اس میں انسان اپنے اپنے جو بننے پہ غور کرے، دنیا پہ غور کرے، اپنی ذمہ داریوں پر، اس کی ذمہ داریوں پہ غور کرے، تو یہ وقت جو ہے اس کو ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ گزارنا چاہیے، اور یہی وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا. اچھا، پھر اب جانے سے پہلے انہوں نے ہارون علیہ السلام سے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز اے وزیر بنایا تھا. پیغمبری تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، لیکن آپ کو وزیر کے طور پر نا ہارون علیہ السلام کو جانشینی کرنا ہے ان کے پیچھے سے. تو میرے پیچھے تو میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا. اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا، تو اس نے التجا کی کہ اے رب، اچھا وہاں پہنچ گئے، ان کو جو ہے وہ دے دی کہ آپ جو ہے سنبھالنا ہے قوم کو، جو بھی غلط صحیح کرے آپ نے ان کو سمجھانا ہے. اور جب وہ پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام کوہ سینا پہ، کوہ طور پہ، تو جب وہ ہمارے مقرر کیے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا، تو اس نے التجا کی، اے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں. فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا. چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، موسیٰ غش کھا کر گر پڑا. جب ہوش آیا تو بولا، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے اوپر توبہ کرتا ہوں، اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ جو ہے، جو ہم اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہے پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، یہ واقعہ عملی مثال سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا موسیٰ علیہ السلام کو. ان کے اطمینان قلب کے لیے کرایا گیا کہ ایک پہاڑ جو تمہارے مقابلے میں کئی گنا مضبوط اور طاقتور ہے، وہ اللہ کی ذات کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا، تو تم ایک بہت ہی ادنا طاقت کے مالک ہو، اور انہی چیزوں سے بنے ہوئے ہو جس سے یہ پہاڑ بنا ہوا ہے. وہ بھی مٹی سے بنائے، ظاہر ہے تم بھی جو مٹی کے اندر کی جو چیزیں ہوتی ہیں تم اس سے کھا کے ہی تمہارا بھی نشو نما ہوا ہے. تو نشو نما انہی چیزوں سے بنا. تو اصل شخصیت جو ہے بیسیکلی انسان کی آسمان سے آتی ہے. تو اللہ کی صفات کو تو ہم کچھ سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ بہت مہربان ہے، بہت دیر. لیکن اللہ، جیسے اللہ کی صفات کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بہت دینے والا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے. اللہ کی صفات کو ہم اس لیے سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ پرتو جو ہے وہ ہمارے اندر بھی ہے. یعنی اللہ رحم کرنے والا ہے تو وہ ہم سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے ہم رحم کریں، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ بہت دینے والا ہے تو وہ ہم سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم بھی دینے والے بنے. تو کچھ صفات ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہوگا، لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ اللہ کی ذات کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا، کیسی ہے. اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنے والا بھی گمراہ ہو جاتا ہے. منع کیا گیا ہے کہ اللہ کی ذات میں کھوج نہیں لگائیں، اور جو کھوج لگاتا ہے اس کے گمراہ ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اب اس چیز کی بھی نفی کی جا رہی ہے جو ہمارے یہاں جو مذاہب جو ہیں رہبانیت سے پیدا ہوئے یا صوفیاؤں کے مذہب میں پیدا ہوئے، ان سب میں اس طرح کے مشاہدات کو ہدف بنایا جاتا ہے کہ کائنات کے پروردگار سے ملاقات ہو جائے. اب صوفیہ ہو یا رہبانیت ہو یا اسی قسم کا سادھو کا مذہب ہو، اس طرح کے جو مذہب ہوتے ہیں جو دنیا کو چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں، ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ اب ان کی، میں نے آپ کو بتایا جو نبی ہمارے شریعت لے کے آئے ہیں، ان کی شریعت جو ہے نبی کی شریعت سے مختلف ہوتی ہے. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ تم نہیں مجھے دیکھ سکتے، ٹھیک ہے نا. ایون کہ یہ اتنا بڑا پہاڑ ہے، یہ بھی صرف تجلی، یعنی کہ ایک بالکل شمع برابر اللہ تعالیٰ کی جو ہے روشنی گئی ہوگی، اس پہ بھی اس پہاڑ کا کیا حال ہوگا، تو پھر انسان کا کیا حال. اور موسیٰ علیہ السلام تو غش کھا کے گر پڑے. تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر جو میں پڑھ رہی تھی میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس طرح لکھا تھا کہ اس کے اندر ان کے اندر یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مشاہدے کو ہدف بنایا جاتا ہے کہ کائنات کے پروردگار سے ملاقات ہو جائے، فرشتوں سے مشاہدہ ہو جائے، زمین و آسمان کے راز نمایاں ہو جائے، قبور کا کشف ہو جائے. آپ دیکھیں گے رہبانیت میں جائیں، صوفیاؤں کے مذہب کو آپ پڑھیں، سادھوؤں کے یعنی یہ ہندوؤں کے مذہب کو آپ پڑھیں، ان میں یہی چیزیں ہیں کہ غیب کی تمام چیزوں کو وہ جاننا چاہتے ہیں. اور میں نے آپ کو کل پرسوں بھی بتایا تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں، وہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا وہ کس طرح کہتے ہیں کہ ہمارے خواب میں نبی سے اللہ تعالیٰ آئے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا گیا. وہ ہم بہت ساری چیزیں ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں آج کل، اس میں بھی میں دیکھتی ہوں کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا کس طریقے سے. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کتنی بڑھ کے ایک موسیٰ علیہ السلام جس کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا،
ہے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ تم اس قابل ہو ہی نہیں نا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم جو بنایا ہے، ہماری آنکھیں، ہماری کانیں، ہم وہ اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتی، وہ دنیا کی چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ فرض کریں سورج جو ہے اتنی دور ہے، سورج کو اگر زیادہ دیکھ لیں تو بندے کے اندھے ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ سورج اگر اتنی کروڑوں دور ہے ہم سے، ذرا سا قریب آ جائے تو وہ تمام دنیا کی زمین چیزوں کو جلا کے راکھ کر دے۔ کان پہ ہماری جو ہے ہم ایک حد تک آواز سن سکتے ہیں، اگر اس حد سے زیادہ آواز بڑھ جائے، کوئی دھماکہ ہو جائے، تو انسان کے کان کے پردے پھٹ سکتے ہیں۔ تو انسان یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے؟ کتنی بڑی بات ہے جو انسان اتنے آرام سے کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہاں اللہ کو دیکھنا یا اس کے سامنے آنا ممکن نہیں ہے۔ انسان اپنے اس جسم کے ساتھ اس کا تصور نہیں کر سکتا، اس میں اس کے تحمل کی طاقت نہیں ہے۔ انسان روشنی ایک حد میں دیکھ سکتا ہے، ذرا سی روشنی بڑھ جائے تو چند جھنجھا جاتی ہے، اندھا ہو جاتا ہے، جسے سورج کو زیادہ دیکھ لے۔ اسی طرح کان کا حال ہے کہ کان کا حال ہے، کان بھی اپنی اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو بولا، پاک تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، انسان کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کو جو کچھ ملتا ہے اس سے زیادہ کی اس کو تمنا ہوتی ہے۔ یہ ایک انسان کی ہے یہ چیز نا، کہ اس کو جتنا زیادہ ملتا ہے اس کو تمنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہیں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے ہم کلام ہوا، میں نے تجھے ہے پیغمبری کے لیے جو ہے منتخب کیا، تو پر جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے لے اور شکر بجائے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حدود بتا دیے کہ جو کچھ تجھے دے دیا وہ بہت ہے، کہ تم سے بات کی اور تمہیں کتاب دی، حکمت عطا فرمائی۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور اس سے کہا، ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنے قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لے کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پہ چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانی کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانی کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ یعنی ان ہدایت کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھالنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کتاب کو زندگی بناؤ، اپنے فیصلوں کے اختلاف میں اس سے مدد لو، اس سے رہنمائی لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی کہ قرآن کو جو ہے اپنی دانتوں سے پکڑ لینا تاکہ تم جو ہو گمراہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس کی ہدایت فرمائی۔ تو یہی چیز جو ہے تورات کے اندر لکھی گئی۔ موسیٰ کے پیچھے اس کے قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا، وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی کا دل ٹوٹ گیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ادھر موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا، آتے ہی اس نے کہا، بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور یہ ہم نے کئی دفعہ پڑھا، ہم ہر سال پڑھتے ہیں کہ پھر ظاہر کیا ہوا، جب وہ وہاں سے نکلے تو ان کے پاس زیورات تھے، اور پھر وہ ان سے زیورات نہیں سنبھالے گئے تو زیورات انہوں نے پھینک دیے، اور پھر سامری وہاں پر تھا، اس نے ان زیورات کو جمع کر کے جو ہے وہ پھر وہ بچڑا بنا لیا جس میں سے آواز آتی تھی، اور اس کو یہ کام آتے تھے کرنا، تبھی اس نے یہ کام جو ہے وہ کر لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ سخت ظالم تھے، کیونکہ پھر انہوں نے بہت بڑے شرک کا انتخاب کیا۔ پھر جب ان کی فریب خوردی کا دل ٹوٹ گیا اور انہیں دیکھ لیا، یعنی جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ سجدہ کر لیا جب اس کو، تب انہیں اندازہ ہو کہ وہ گمراہ ہو گئے، تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا، ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے دی، تمہارے پیچھے ہم نے تمہاری قوم کو جو ہے گمراہ کر دیا، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، سامری نے ان کے لیے جو ہے وہ بنا کے رکھ دیا نا، بچڑا بنا دیا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو وہ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنے قوم کی طرف پلٹے۔ ان کی موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں جو تھا وہ ایک جلال تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی کیفیت کو ظاہر ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا
کتنی بڑی بات تھی. اور پھر یہ کہ اللہ کے احسانات ابھی اللہ تعالیٰ نے سامنے ہی احسانات دکھائے تھے ان کو، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکلات سے نکال کر جو ہے فرعون سے بچایا تھا. تو اسی وجہ سے جو موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے اور آتے ہی اس نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ ارے ابھی تو احکامات ملنے والے تھے، تورات ملنے والی تھی، 30-40 دن کا جو تھا وہ وقت تھا، کہ تم سے اتنا برداشت نہیں ہوا کہ تم نے جو ہے ایک بچڑے کو معبود بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی اور تختیاں پھینک دی، ٹھیک ہے نا، غصے میں. اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کے اسے کھینچا. ہارون نے کہا میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر. تو اب جو ہے یہاں پر انہوں نے اپنی وہ کی کہ بھائی یہ تو میرا کام نہیں تھا، میں نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے اور اکثریت جو تھی وہ گمراہ ہو گئی تھی اس وقت، اور کم لوگ جو تھے وہ ان کے پاس رہ گئے تھے. اور انہوں نے دھمکی دیتی تھی کہ اگر تم زیادہ ہمارے پیچھے پڑے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے اپنی جان بھی جو ہے اس کے لیے ڈال دی کہ یہ کام نہ کریں. تو انہوں نے ان کو سمجھایا. تب موسیٰ نے کہا میرے رب مجھے میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے. جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. پھر ہم نے پیچھے پڑھ کے جا چکے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے یہ جرم کیا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے یہ جرم نہیں کیا ان کو ماریں گے، ٹھیک ہے نا، ان کو اپنی جانوں کو جو ہے وہ ہلاک کرو. تو ان لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ اللہ کا عذاب آسمان سے آ جاتا اور پورے کی پوری قوم ہی تباہ کر ڈالی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو منتخب کیا تھا. یہ وہ قوم نہیں تھی جیسے عاد، سمود اور شعیب علیہ السلام کی قوموں کو اللہ نے بھیجا اور پوری قوموں کو پورا پورا پکڑ لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایز اے قوم منتخب کیا تھا ان کو. اور ان کو اس مرتبے پہ وہ مرتبے کا کام کرنا تھا جو انبیاء کرتے ہیں. یعنی جب انبیاء کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ فرض ان کو نبھانا تھا. جیسے ہم اب یہ جو امامت ہمیں دے دی گئی ہے نا، تو اب کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ جو امامت جو کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اب اس امت کو کرنا ہے. اب وہ امت ہو جو تم نکالی گئی ہو، تو ہمیں ایسا امت یہ کام انجام دینا ہے. پہلے نبیوں کو یہ کام کرنا ہوتا تھا، اور ان کی قوم اگر نہیں مانتی تھی تو ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا. صرف ایک تھوڑی سے لوگ جو رہ جاتے تھے ان کے ساتھ پھر اعادہ کیا جاتا تھا، تجدید کی جاتی تھی اسلام کی اگینسٹ. تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ان کو اس طرح تو پورے عذاب نہیں بھیجا تھا، لیکن ان لوگوں کو ختم کرنا تھا. پھر ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قوموں کے اندر پیوریفیکیشن کے پروسیس سے گزارتا ہے. تو یہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ان کو آزمائش میں ڈالا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ کھرے کون ہیں اور کھوٹے کون ہیں. تو کھرے اور کھوٹے جو ہے اس کے اندر جو پتہ چل گئے، اور جو صحیح لوگ تھے وہ اس میں سے نکل آئے. وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. جھوٹ کرنے والوں کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ و ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے. پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اس نے اپنے قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے وقت پر حاضر ہوں. جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے. کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں. یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا وہ قوم، پوری قوم میں سے جو جو 70 آدمیوں کو میرے پاس لایا جائے، ٹھیک ہے نا، ایسا. اور سارے وہ لوگ ہوں گے جو لیڈر ہوں گے اپنی قوموں کے. جو لاکھوں لوگوں میں سے 70 لوگوں کو منتخب کیا تو وہ اس قوم کے لیڈر ہوں گے جن کو لایا گیا تاکہ وہ آ کے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ توبہ کریں. تو جب وہ حاضر ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جلال کا اتنا وہ تھا سخت غصہ آپ کہہ لیں کہ وہ زلزلہ سا جو ہے زمین و آسمان اس زلزلے سے وہ ہو گئے نا. تو جو ہے اب موسیٰ علیہ السلام دل میں یہ سمجھ گئے کہ بس اب نا اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا سخت برا لگا ہے کہ اب جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا. تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگی کہ میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو مجھے ہلاک کر سکتے تھے. کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں. ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجیے، ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا قبول فرمائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ احکام دیے.
پھر انہوں نے جو سارے لوگ تھے انہوں نے پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجیے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو صحیح راستے کو فالو کریں گے۔ اب جن لوگوں کی بات اللہ نے یہاں فرمائی ہے ان میں جو ہے وہ امت محمد بھی شامل ہے۔ آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب جو ہے وہ امی بتایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ نبی ہے کس لحاظ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لحاظ سے بولتے تھے؟ امی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے بولتے تھے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اس طریقے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ پسند فرمایا اور آپ کو نبی امی کے طور پر ہی مخاطب کر کے یہاں پر فرمایا ہے۔ جس کا ذکر انہیں اپنے تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ یعنی کتنی بندشیں تھیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھیجا گیا ہوں دین حنیف کے ساتھ جو بہت آسان ہے۔ ہمیں جو ہے جو دین دیا گیا ہے ہمیں بہت آسان دیا گیا ہے، ہم پڑھتے رہے بار بار۔ اور جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلی شریعتوں میں جو دین تھا وہ بہت سخت تھا، خاص طور پہ یہ دیکھیں آپ یہودیوں میں کپڑے پہ کوئی گندگی لگ جائے تو اسے دھونے سے پاک نہیں ہوتی تھی، خاص طور پہ بلڈ وغیرہ اس کو کاٹنا پڑتا تھا، اس لیے اسی طرح ان کا مال غنیمت جو تھا ان کے لیے حلال نہیں تھا۔ اور اسی طرح حائزہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ چھوت سمجھی جاتی تھی، اچھوت سمجھی جاتی تھی، اس کا ہاتھ سے کھانا پینا جو ہے سب کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسی طرح قصاص کے اندر جو تھا کلنگ جو تھا وہ صرف اونلی آپشن تھا، دیت نہیں تھی، اس میں بلڈ بنی نہیں تھی۔ تو اس طرح کی اور چیزیں تھیں جو ان کے اندر سختیاں تھیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی آسانیاں جو ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لائے اس کے اندر ہمارے لیے کتنی آسانیاں تھیں۔ اور اسی طرح انہوں نے اونٹ کو بھی حرام کیا ہوا تھا، اپنے خرگوش کو، اونٹ کے دودھ کو، اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی وجہ سے سب چیزوں کو جو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ختم کیا۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائے اس کی حمایت اور نصرت کریں اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے رشتہ دار کو مانتا ہے۔ پھر یہاں پہ نبی امی کی دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں، اور پیروی اختیار کرو اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا، یعنی سارے لاکھوں لوگوں میں ایسا نہیں تھا کہ سارے ہی خراب تھے، بلکہ وہ لوگ بھی تھے جو ہدایت جو لوگوں کو جو ہے صحیح بات بتایا کرتے تھے، ان کی گائیڈنس کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ 12 جو تھے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور جو 12 قبیلوں سے زیادہ ایک پوری قوم بن گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 جو ہے قبیلوں میں تقسیم کر دیا تھا، 12 گھرانوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ آئیے دیکھیں کہ اس کوہ سینے میں آپ جائیں، وہاں جا کے دیکھیں کہ حیران رہ جائے گا کہ یہاں 15-20 لاکھ آدمیوں کا ایک عظیم الشان قافلہ یکایک آ ٹھہرے، تو اس کے لیے پانی، خوراک اور سائے کا آخر کیا انتظام ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ موجودہ زمانے میں پورے جزیرہ نما کی آبادی 55,000 سے زیادہ نہیں ہے، اور آج اس 20ویں صدی میں بھی اگر کوئی سلطنت وہاں 5-6 لاکھ فوج لے جانا چاہے تو اس کے مدبروں کو رسد کے انتظام کی فکر میں درد سر لاحق ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانے کے بہت سے محققین نے جو نہ کتاب کو مانتے ہیں نہ معجزات کو تسلیم کرتے ہیں، یہ ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا کے اس حصے سے گزرے ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے لیے ہر طرح کا انتظام فرمایا تھا، پانی کا بھی، سائے کا بھی، کھانے کا بھی، ہر طرح سے۔
پھر ظاہر جب انہوں نے ظلم کیا تو پھر ظاہر اپنے ظلم کا انہوں نے بھگتا بھی. تو یاد کرو وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو. حتتن حتتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز داخل ہوتے ہوئے داخل ہونا. ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے. مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا. یعنی اس مقام کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل جو ہے اس بائبل کے اندر بھی نہیں ہے یہ کون سی جگہ تھی، کون سی بستی تھی. تو انہوں نے صرف وہ بتایا کہ یہ مقام ایلا یا ایلات یا ایلوت تھا. انہوں نے ایک اپنی دیکھ کے سمجھ کے جو انہوں نے جگہ بتائی ہے. دیکھیں اب وہ ہم یہ دیکھیں ہم جب پیچھے پڑ کے گئے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے جو ہے ککڑی، کھیرا اور دالیں اور کیا کہتے ہیں پیاز اس طرح کی چیزیں نکالے اور ہم ان چیزوں کو کھائیں. اور ظاہر ہے یہ کوئی جو تھی غلط خواہش نہیں تھی. ہم بھی اگر 2 دن گوشت کھائیں تو تیسرے دن ہمارا سبزی کھانے کا دل چاہتا ہے، غلط خواہش نہیں تھی. لیکن وہ قوم جو تھی وہ ابھی تربیت کے مراحل سے گزر رہی تھی، وہ آزمائش کے مراحل سے گزر رہی تھی. تو جو کچھ اس کو میسر تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح سے آزمانا تھا. جب انہوں نے اس کا وہ نہیں کیا، ظاہر وہ آرام سے ان کو ہر چیز مل رہی تھی، نہ کوئی محنت تھی نہ کچھ تھی، لیکن ان کی تربیت ہو رہی تھی. لیکن انہوں نے اس پر صبر نہیں کیا اور جب ان سے کہا گیا جاؤ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس کے اندر سے جو ہے سجدہ ریز یعنی جھکتے ہوئے داخل ہونا، تو انہوں نے اتنی سرکش تھے کہ انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی. بجائے یہ کہ حتتن حتتن یعنی ہماری مغفرت فرما، انہوں نے لفظ کو بدل کے جو ہنزتن کر دیا، یعنی کہ ہمیں گندم چاہیے گندم چاہیے اور سجدے کے بغیر داخل ہوئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے ایسا عذاب بھیج دیا. کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر تو یا تو عذاب آیا یا پھر ایسی بیماری آ گئی جیسے پلیگ وغیرہ ہے جس نے ان کو جو ہے وہ پوری چھوت کی بیماری ہو گئی اور پھر اسی میں ہی تباہ برباد ہو گئے. یہ مختلف اس کی بات ہو رہی ہے نا، پوری پوری اس کی بات نہیں ہو رہی جو ان میں جنہوں نے ظلم کیا ان زیادہ تر ان کی بات ہو رہی ہے. اور ذرا دیکھیں اب یہاں پہ سبت کا معاملہ بھی ہے. یہ بھی ایک بستی تھی بنی اسرائیل کے اندر. اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے. اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں. یعنی یہ مچھلی کے شکار کرتے ہوں گے اور سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے وہ رہتے ہوں گے، ان کا پیشہ یہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور سبت کے دن یعنی کہ ہفتے کے دن ان کا شکار، یعنی جیسے اتوار کے دن جو ہے وہ کرسچنس کی چھٹی ہوتی ہے، ہفتے والے دن یہودیوں کی اور جمعے والے دن مسلمانوں کی کا دن ہے چھٹی کا، جیسے عبادت کرنے کا سمجھ لیں. تو ان کا ہفتے کا دن تھا تو ان کو سارے کام چھوڑ کر اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا تھا. اب یہ دیکھتے تھے کہ جس دن اللہ تعالیٰ یہ چیز منع کی تھی اس دن مچھلیاں زیادہ آ رہی ہیں، تو ان کا ٹیمپٹیشن جو تھا وہ بڑھ جاتا تھا. تو انہوں نے ہیلا کرنا شروع کر دیا. اب وہ پکڑ تو سکتے نہیں تھے اور مچھلیوں کو بھی مزے آ گئے. مچھلیاں کہتے ہیں آج سے ہمیں کوئی پکڑے گا نہیں. تو وہ جو ہے ستابیں آتی تھی اور انہوں نے پھر کیا 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 بڑے بڑے جال ڈال دیتے تھے جمعے والے دن ہی، ٹھیک ہے نا، سمندر کے اندر یا دریا کے اندر. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ جو ہے بڑے بڑے ٹنلز سے بنا لیے تھے اس دریا کے اندر سے، وہ سیدھے ان کے گھروں میں آتی تھی. تو جو مچھلیاں ہوتی تھی ساتھ ہی وہ مچھلیاں جو، اور وہ یہ ان کو یہ شعور نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ان کی ہر حرکت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. تو جو اچھے لوگ تھے وہ سمجھاتے بھی تھے ان کو، تم یہ جو ہے ہیلا کر رہے ہو، تم غلط کام کر رہے ہو، تم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو. اس کے باوجود جو ہے وہ یہ کام کیے چلے جا رہے تھے. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال لیتے نا. ہر وقت اللہ تعالیٰ نے دیکھے آزمائش میں ڈال کے ان کو آزمایا ہے. انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنے معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے. آخر کار جب ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانی پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حدیث بھی آتی ہے کہ ڈرو اس فتنے سے جس کے وبال میں، نہیں قرآن کے اندر ہے پہلے تو، کہ ڈرو اس فتنے سے جس کے وبال میں خصوصیت کے ساتھ سے وہی لوگ گرفتار نہیں ہوں گے جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہو. ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جنہوں نے اس برائی کے اوپر جو ہے متنبہ نہیں کیا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو انسان کو کرتے رہنا چاہیے. کوئی برائی دیکھے تو کوشش کرے کہ اسے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے ہمت نہیں ہے تو منہ سے روکے. منہ سے ہمت نہیں ہے تو دل میں برا جانے، جو کہ ایمان کا سب سے کمزور ترین جو ہے درجہ ہے. تو انسان کو جو ہے کم از کم اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے. اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اللہ عز و جل خاص لوگوں کے جرائم پہ عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا.
جب تک کہ عامت الناس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے دیکھیں اور وہ ان کاموں کے خلاف اظہار ناراضی کرنے پر قادر ہوں اور پھر کوئی اظہار ناراضی نہ کرے. بس جب لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اللہ خاص و عام سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لحاظ سے اگر یہ دیکھا جائے تو پہلا جو گروپ تھا جو لوگوں کو برائی سے روکتا تھا، منع کرتا تھا، اس گروہ ہی کو بچایا گیا. باقی دو گروہوں کو جو ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ظلم کرتے تھے، تو ظلم تو صرف وہ لوگ کرتے تھے جو مچھلیاں پکڑتے تھے. تو دو طرح سے عذاب آیا اس قوم کے اوپر نا. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو کیا تھا اس کے کہ پہلے تو ان کو کیا کہا، ان کو پہلے اللہ تعالیٰ نے سوری سخت عذاب نہیں بتایا کہ سخت عذاب میں پکڑ لیا، اور پھر وہ جو ہے وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بندر بنا دیا. تو جو پہلا عذاب جو آیا تھا اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی لپیٹ میں لے لیا جو وہ منع نہیں کرتے تھے. اور اس کے بعد جو عذاب آیا اس میں جب وہ نہیں مانے اور اسی کے اندر ہوتا کوئی بیماری آ گئی ہو، کوئی اس طرح کا کوئی عذاب آ گیا ہو، تو اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بندر بنا دیا تھا. تو اس میں ہو سکتا ہے ان کو بندر نہ بنایا گیا ہو جو لوگوں کو نہیں روکتے تھے، کیونکہ وہ بیچ کے لوگ تھے. تو یہاں پر انہوں نے اپنی انٹرپریٹیشن دی ہے. باقی یہ کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. بہرحال یہ بات انسان کو یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کو اپنے لیول پہ جا کے جو ہے نا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ جہاں آپ کی استطاعت نہیں ہے وہاں بھی جا کے آپ کرنا شروع کر دیں. ہاں، جہاں آپ کر سکتے ہیں، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے یعنی کہ آپ کی قوت یا آپ کا بولنا یا اس طرح کے کام کرنا آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی تو آپ کریں. اور جہاں پہ آپ کی جان خطرے میں ہو تو ظاہر ہے وہاں پر آپ اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالیں گے. یہاں پہ یہی بات ہے. اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ 2-2.5 سالہ ان کا جو 1000 سالہ جو ان کا ٹائم ہے، تو اس میں کتنی دفعہ جو ہے بنی اسرائیل جو ہے وہ عروج سے بھی گزری ہے اور زوال سے بھی گزری ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ جب تک وہ صحیح چلتے رہیں گے تو وہ فلاح پائیں گے، اور جب جیسے وہ ٹیڑے ہوں گے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی عذاب آ جائے گا یا پھر دوسری قومیں جو ہیں ان کے اوپر پلٹ آ پڑیں گی. یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے. ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا. کچھ لوگ ان میں نیک تھے، کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئے. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناقد لوگ ان کے جانشی ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور پھر اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں. یعنی گناہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ گناہ ہے، مگر اس بھروسے پر اس کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ہماری تو کسی نہ کسی طرح بخشش ہو ہی جائے گی کیونکہ ہم خدا کے چہیتے ہیں. یہ ان کا زوم تھا. اور خواہ ہم کچھ ہی کریں بہرحال ہماری مغفرت ہونی ضروری ہے. اسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد وہ نہ شرمندہ ہوتے ہیں نہ توبہ کرتے ہیں، بلکہ جب پھر ویسے ہی گناہ کا موقع سامنے آتا ہے تو پھر اسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں کہ جو کتاب میں لکھا ہے آخرت کے قیام کا تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے. یعنی یہ مغفرت کسی کی ذاتی یا خاندانی اجارہ داری نہیں ہے کہ تم یہ کہتے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کوئی اس کی سند نازل کی ہے یا کتاب میں کوئی اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے جو تم اس بیس پہ یہ بات کہتے ہو کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا. تو یہ مغفرت یا جو ہے یہ کر دینا یہ کسی کی ذاتی یا خاندانی اجارہ نہیں، اور یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ تم کام تو وہ کرو جو سزا دینے کے لائق ہو مگر تمہیں آخرت میں جگہ اچھی مل جائے. ٹھیک ہے نا. محض اس لیے کہ تم یہودی یا اسرائیلی ہو. تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت یا قیام کا تو خدا ترس لوگوں کے لیے بہتر ہے. یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولے گا. کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ ان پر آ پڑے گا. اور اس وقت ہم نے اسے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اس سے مضبوطی کے ساتھ تھامو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچو گے. یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کتاب کی پابندی کا عہد لیا اور عہد لیتے ہوئے خارج میں ان پر ایسا ماحول طاری کر دیا جس سے انہیں اللہ کے جلال اور اس کی عظمت و برتری، اس کے عہد کی اہمیت کا پورا پورا احساس ہو.
اور وہ شہنشاہ کائنات کے ساتھ میثاق استوار کرنے کو کوئی معمولی بات نہ سمجھے۔ اسے یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ میثاق باندھنے پہ آمادہ نہیں تھے اور انہیں زبردستی خوفزدہ کر کے اس پہ آمادہ کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہیبت، اپنا جلال دکھانے کے لیے کہا کہ اگر تم نے اس کو نہیں فالو کیا، ظاہر ہے، تو اس کے احکامات کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انتقام لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بدلہ لینے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے بنی آدم کا بیان وہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی روحوں سے جو ہے وہ عہد لیا تھا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یعنی اس میں جو حدیثوں سے بات جمع ہوتی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا اور ایک ایک قسم یا ایک ایک دور کے لوگوں کو الگ الگ گروہوں کی شکل میں مرتب کر کے انہیں انسانی صورت اور گویائی عطا کی، پھر ان سے عہد و میثاق لیا اور انہیں آپ اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور آپ ہمارے رب ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر زمین و آسمان سب کو، خود تمہارے باپ آدم کو گواہ ٹھہراتا ہوں، تاکہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو اس کا علم نہ تھا۔ خوب جان لو کہ میرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے اور میرے سوا کوئی رب نہیں ہے، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ میں تمہارے پاس اپنے پیغمبر بھیجوں گا جو تم کو یہ عہد و میثاق جو تم میرے ساتھ باندھ رہے ہو یاد دلائیں گے، اور تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا۔ اس پر سب انسانوں نے کہا کہ ہم گواہ ہوئے، آپ ہی ہمارے رب اور آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے اور نہ کوئی معبود ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ یہ بالکل اسی طرح، یہ نہیں کہ یہ کوئی بات لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو یہ تمثیلی بیان میں یہ واقعہ ہوا تھا جو ہے اللہ کیا، نہیں، یہ تمثیلی طور پہ نہیں ہوا تھا، یہ حقیقت میں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو آدم علیہ السلام کی اس سے نکالا تھا، ٹھیک ہے نا، اور عالم ارواح میں ابھی بھی یہ تمام روحیں جو ہیں وہ عالم ارواح میں ہیں، اور جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو یہیں سے روح جو ہے پھر اس کے جسم میں وہ ڈالی جاتی ہے، یعنی روحوں کو اللہ تعالیٰ، روح کیا ہے؟ اصل میں ہماری شخصیت ہے، اور جب یہ شخصیت جسم میں جاتی ہے، جب بھی انسان جو ہے اپنی اصل شخصیت کے ساتھ، اس جسم کے ساتھ جو ہے وہ انسان سامنے نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے اس عہد کی کہ الستو بربکم، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ شہیدنا، ہم گواہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد کیوں لیا؟ اس لیے لیا تاکہ وہ قیامت کے دن اس بات کا انکار نہ کر دے کہ ہم تک تو بات پہنچی ہی نہیں تھی، اور یہ وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ اور حدیث ہے نا کہ بچہ فطرتاً حنیف ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یا تو نصرانی یا یہودی بنا لیتے ہیں۔ تو بچے کو آپ دیکھیں گا، بچے کو اگر ایسے ماحول نہ دیے جائیں تو خالص اس کی فطرت جو ہے وہ نیک ہوگی، صالح فطرت وہ بچہ ہوگا، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ امپیکٹ ہوتا ہے ماحول کا، جو لوگ اس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے جو ہے اس کے اوپر وہ چیزیں غالب آ جاتی ہیں۔ اور اس طرح ہم یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے خدا کی یاد آئی، ہمیں کیسے پتا وہ اللہ نے ہم سے بات کی تھی، ہم سے مخاطب ہوا تھا۔ تو اس کے لیے یہی کہا جاتا ہے نا کہ جیسے بچے کو ماں سے بہت دور کر دیا جائے، جیسے بچہ جیسی پیدا ہو اور ماں سے دور کر دیا جائے اور پھر اس کو بڑا ہو کے ماں سے ملایا جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کہا جائے کہ اس کی ماں نہیں تھی، یہ تو نہیں کہہ سکتا۔ بچہ بھی اقرار کر لے گا، جب اس بچے کو بتایا جائے گا تمہاری ماں تھی، جب وہ اس کی سمجھ میں آ جائے گی یہ چیز۔ تو انسان کی بھی یہی کیفیت ہے کہ جب وہ مالک کی یعنی کہ آپ یہ بولیں قدرت کا ظہور ہوتا ہے، یا اس کی اپنی ذات کے اندر وہ چیز پتہ چل رہی ہوتی ہے، تو وہ اس بات کا اقرار کر لیتا ہے۔ جو صالح فطرت لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً اس چیز کو مان لیتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے کنورٹ ہوتے ہیں، جو دین کی طرف آتے ہیں، تو وہ اپنی انہی صالح فطرت کی وجہ سے وہ اللہ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں، جب بھی ان کو فوراً توفیق بھی مل جاتی ہے۔ اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ صحابہ کرام جو تھے وہ بہت ہی نیک صورت لوگ تھے، اسی طرح ہر انبیاء کے دور میں جو نیک سیرت لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے نبی کی بات پر لبیک کہتے ہیں اور کوئی چوں چرا نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ فطرت کی رہنمائی ہے جس کے اوپر وہ حق بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بات کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور پر پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ پلٹ آئیں۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا، اپنے خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ بہت ڈر لگتا ہے اس طرح کی آیات جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر تم نے سمجھ دیا، اور دعا بھی یہ پڑھنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ تعالیٰ تو نے اگر ہدایت دی ہے تو اب ہمارے دلوں کو کجی کی طرف مائل نہ کرنا، ٹھیک ہے نا، دنیا کی طرف نہ پھیر دینا کہ ہم دنیا میں مصروف ہو کے جو ہے تجھے بھول جائیں۔ اور خاص طور پہ ظاہر جن کو اللہ تعالیٰ کی جو باتوں کی صحیح سمجھ آتی ہے، جو سمجھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں جو لوگ بھی، اور پھر وہ جو ہے غلطی کی طرف پلٹ جائیں دوبارہ، وہ دنیا کی طرف پلٹ جائے واپس، تو اس سے چیز سے جو ہے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اللہ سے بار بار انسان کو معافی کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو ان الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ضرور کوئی متعین شخص ہوگا جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی یہ انتہائی اخلاقی بلندی ہے کہ جب کبھی کسی کی برائی کو مثال میں پیش کرتے ہیں تو بالعموم اس کے نام کی تصحیح نہیں کرتے، بلکہ اس کی شخصیت پر پردہ ڈال کر صرف اس کی بری مثال کا ذکر کر دیتے ہیں تاکہ اس کی رسوائی کیے بغیر اصل مقصد حاصل ہو جائے۔ اس لیے نہ قرآن میں بتایا گیا ہے نہ کسی صحیح حدیث میں کہ وہ شخص جس کی مثال یہاں پیش کی گئی ہے کون تھا، ٹھیک ہے۔ اب لیکن یہ کہ ایسے یہ مثال جو ہے کسی بھی اس شخص پہ چسپاں ہو سکتی ہے جس کو دین کا علم ہو، ٹھیک ہے، جس کو اچھی بات پتا ہو لیکن وہ اس کو چھپا جائے، یا اس کو جو ہے دنیا کے، یعنی آپ یہ دیکھیں یہودیوں کے بارے میں اللہ کتنا بتاتا ہے نا کہ یہودی کے علماء اور رہبان جو ہے کیا کرتے ہیں، انہوں نے حرام کو حلال کر دیا، ان کے لوگوں نے ان کو جو ہے خدا بنا لیا، تو ان لوگوں پہ یہ مثال جو ہے بالکل صادق آتی ہے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ ایسے پڑھے لکھے لوگ تھے جنہوں نے جو ہے جن کو علم تھا، سمجھ تھی، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کی حوث رکھتا ہے، جو دنیا کی حوث کی خاطر ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو دنیا کا کتا ہی کہا جاتا ہے، دنیا میں بھی اس کو دنیا کا کتا کہا جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ کتے کی تشبیہ دی ہے کہ اس کو جو ہے حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رکھے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رکھے۔ یہی مثالیں ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ آپ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ یعنی یہ جس شخص کی یہاں مثال پیش کی گئی ہے وہ آیت الہی کا علم رکھتا تھا، یعنی حقیقت سے واقف تھا۔ اس علم کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس رویے سے بچتا جس کو وہ غلط جانتا تھا، اور طرز عمل اختیار کرتا جو اسے معلوم تھا کہ صحیح ہے۔ اس عمل مطابق علم کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو انسانیت کے بلند مراتب پر ترقی، لیکن وہ دنیا کے فائدوں، ایک منٹ، لیکن وہ دنیا کے فائدوں اور لذتوں آرائشوں کی طرف جھک پڑا۔ خواہشات نفس کے تقاضوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس نے اس کے آگے سپر ڈال دی، اور مالی امور کی طلب میں دنیا کی حرص و طمع سے بالاتر ہونے کے بجائے وہ حرص و طمع سے ایسا مغلوب ہوا کہ اپنے سب اونچے ارادوں، اپنی عقلی و اخلاقی ترقی کے سارے امکانات کو طلاق دے بیٹھا، اور ان تمام حدود کو توڑ کر نکل بھاگا جن کے نگہداشت کا تقاضا خود اس کا علم کر رہا تھا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بعض چیزوں پہ عمل کرنا چاہ رہے ہوں صرف اس وجہ سے کہ دنیا کے لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے نا، دنیا ہمارے آگے آڑے آ جائے، تو اس لوگوں کے ڈر سے جو ہے ہم وہ اچھے کام نہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں اپنی بھی غور و سوچ کو وہ کرنا پڑے گا۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد رہتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ان کو نماز کا بھی پتہ ہے، روزوں کا بھی پتہ ہے، حج اور عمرے کا بھی پتہ ہے، آزمائش و تکالیف کا بھی پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، وہ اپنی بس کانوں میں جو ہے گرانی ڈالی ہوئی ہے، آنکھوں میں جو پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ جب سب کچھ سامنے ہوتے ہوئے بھی ان کو عقل نہیں آتی، تو ایسے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خود اپنے راستہ جہنم کی طرف جانے کے لیے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ اچھے ناموں سے مراد وہ نام ہے جن سے اللہ کی عظمت و برتری، اس کے تقدس اور پاکیزگی، اس کی صفات کمالیہ کا اظہار ہوتا ہو۔
اور منحرف ہو جانے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے ناموں کو استعمال کرنے میں منحرف ہو جانا، ٹھیک ہے نا؟ اس سے یہ کہ خدا کے نام رکھنے میں الحاد یہ ہے کہ خدا کو ایسے نام دیے جائیں جو اس کے مرتبے سے فروتر ہوں، جو اس کے ادب کے منافی ہوں، جن سے عیوب اور نقائص اس کی طرف منسوب ہوتے ہوں، یا جن سے اس کی ذات اقدس و اعلیٰ کے متعلق کسی غلط عقیدے کا اظہار ہوتا ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ، اور دیکھیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اچھے ناموں کے ذریعے پکارے، اور جب ہم وہ دعا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، وہ انزائٹی کے بارے میں جو ہے نا، کہ انزائٹی دور کرنے کے لیے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ جو میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، اور میری جو ہے فورلوگ جو ہے تیرے ہاتھ میں ہے، تو میں نے تیرے ہر اس نام کے ذریعے جو تو نے کسی کو سکھایا ہے اپنی مخلوق میں، اور جو کائنات میں تو نے جو ہے اپنا رکھا ہوا ہے، یا تو نے کسی اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا تو نے اپنے پاس رکھا ہے، ان سب ناموں کے صدقے جو ہے تو میرے قرآن کو میری آنکھوں کا نور، میرے دل کی بہار، میرے ہر غم کا جو ہے وہ مداوا بنا دے۔ تو یہ دعا کتنی جامع، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ہر وہ نام، اتنی اچھی دعا ہے کہ اس میں سارے اللہ تعالیٰ کے نام جو ہمیں پتہ ہے، جو ہمیں نہیں پتہ، وہ تمام کے تمام آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم کوئی بھی دعا جو ہے اس طرح کہہ کے مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہم ہر نام کا اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس طریقے سے سارے نام آ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو اللہ کے نام ہے، اگر رازق، اگر رزق چاہیے تو پھر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ تو رازق ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، ٹھیک ہے نا؟ سلامتی، یعنی کہ سلام اللہ کا نام ہے، اگر سلامتی چاہیے تو بہت زیادہ سلامتی اللہ کا، اللہ تو سلامتی دینے والا ہے۔ تو جس چیز کی ضرورت ہو اسی نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی رحم چاہیے تو بہت زیادہ رحمان ہے، اللہ تو یہ رحیم ہے، ہم پر مہربانی کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ سارے خوبصورت نام ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارنا چاہیے۔ ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں اور میری چال کا کوئی توڑ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ انسان کو نہیں پتا ہوتا کس طرح شیطان جو ہے اس کو آہستہ 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 تھوڑی سی گریجولی، کیونکہ جب انسان جو ہے غفلت میں پڑ جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس غفلت سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتا، تو شیطان پھر آہستہ 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 جو ہے اس کو پھر اور زیادہ ڈیپ اس پہ لے کے چلا جاتا ہے، پھر اس کو اندھیروں میں لے جا کے چھوڑتا ہے۔ تو انسان کو اپنی آنکھیں کھول کر، کان کھول کر چلنا ہے، کہ بالکل جیسے سڑک پہ بھی جاتے ہیں نا، جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک آ رہا ہے تو ہماری آنکھیں کان سب کھلے ہوئے ہوتے ہیں کہ گاڑی ادھر سے نہ آ جائے، گاڑی ادھر سے نہ آ جائے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں زندگی بھی ایسے ہی گزارنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں اپنی زندگی بھی اسی طرح ڈر اور خوف کے ساتھ گزارنی ہے، اور بہت سوچ سمجھ کے گزارنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ ہے شیطان ہمارے پر قابو نہ پا سکے، ظاہر ہے، اور جہاں وہ ہماری کمزوری، ذرا سی بھی ہماری کمزوری دیکھتا ہے، وہ ہم پر فوراً چڑھ دوڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو بیٹھا ہی تاک کے اندر ہے کہ وہ کب انسان کے اندر کوئی کمزوری آئے اور وہ اس کو بہکا دے۔ اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے؟ وہ تو ایک خبردار ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کیا آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائے؟ یعنی رفیق سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ انہی لوگوں میں پیدا ہوئے، انہی کے درمیان رہے بسے، بچے سے جوان، جوان سے بوڑھے ہوئے، نبوت سے پہلے ساری قوم آپ کو ایک نہایت سلیم الطبع صحیح دماغ آدمی کی حیثیت سے جانتی تھی۔ نبوت کے بعد جب آپ نے خدا کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو یکایک آپ کو مجنون کہنے لگی۔ ظاہر ہے کہ یہ حکم جنون ان باتوں پر نہ تھا جو آپ نبی ہونے سے پہلے کرتے تھے، بلکہ صرف ان باتوں پہ لگایا جا رہا ہے جن کی آپ نے نبی ہونے کے بعد تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ ظاہر ہے اچانک اللہ تعالیٰ نے یہ وقت چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہے، ایون کہ فرشتوں کو بھی، کسی انسان کو بھی اس کی خبر نہیں ہے۔ اسرافیل منہ میں سور لے کے بیٹھے ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے اور وہ سور پہ بلو کر دیں اس کو۔ تو اس کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہے، اور ہم وہ اچانک کہتے ہیں نا کہ کس طرح ہم سورہ جمعہ جب ہم پڑھیں گے اس کے اندر آئے گا کہ جو ہے وہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ حاملہ کا حمل گر جائے گا، لوگ ایسے مدہوش ہو گے کہ انہیں کوئی ہوش نہیں ہوگا۔ تو وہ ایسی جو ہے وہ اچانک جو انسان اپنے دنیا کے سارے کام کر رہا ہوگا اور اچانک وہ قیامت جو ہے آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت جو ہے وہ ہم پر نہ لائے، کیونکہ وہ خراب لوگوں پہ وہ وقت آئے گا۔
یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اب آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی، کہو اس کا علم ہے رب کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا، آسمانوں اور زمین میں بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو، کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا، مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا، میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ یعنی یہاں پر تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صرف انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری کے مرتبے کے لیے جو ہے چوز کیا تھا، اور یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ صرف غیب کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کو اگر غیب کا علم وہ کسی کو نہیں دیتا مگر ان کو جن کو وہ اس کے لیے پسند کر لے، اس میں سے بھی وہ صرف اتنا دیتا ہے جتنا ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اتنے مشکل حالات سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گزر رہے تھے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں کچھ ہوتا تو وہ سارے مشکلیں اپنی آسان کر لیتے، یہ نہ پھر یہ جنگوں کی نوبت آتی ہے، نہ یہ کھانے کو ترس جاتے تھے، کھانا نہیں ہوتا تھا، تو یہ ان تمام چیزوں کی نہیں ہوتی، اور وہ اپنے سارے کام جو ہے ان کو ہیلتھ بھی مل جاتی، ویلتھ بھی مل جاتی، فیم بھی مل جاتا، ان کو میٹیریل بینیفٹ بھی مل جاتے، ان کو اسٹیٹس بھی مل جاتا، سب کچھ مل جاتا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بے اختیار تھے، ٹھیک ہے، جو کام بھی ہوتا تھا وہ اللہ کی اس سے پوچھ کر اللہ کی مدد کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ کیونکہ اسٹیٹس کی بات یہاں پہ کی گئی کہ کیونکہ انسان کی جو شان ہے دنیا میں پیسے سے نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو اسٹیٹس بلند ہوتا ہے، یہاں پہ یہاں پہ یہی بات کہلوائی جا رہی ہے کہ وہ پھر نظر آتا ہے کہ وہ نبی کتنے بڑے گھروں میں رہ رہا ہوتا، اس کے پاس جو تم تقاضے کر رہے ہو نا کہ وہ نہریں بہری ہوتی، سونے کے گھر ہوتے، چاندی کے گھر ہوتے، تو وہ سب کچھ جو تم تقاضا کر رہے ہو وہ میں تمہیں کر کے دکھا دیتا، اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ پھر سے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ نو بڈی نو دا فیوچر، کسی کو جو ہے فیوچر کے بارے میں نہیں پتا، ٹھیک ہے نا، اور زمین اور آسمان کی جو انسین ہے اس کو اللہ کے سوا جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ اب اللہ تعالیٰ یہی آگے بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے، یعنی وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی جس چیز سے آدم کو پیدا کیا گیا اسی چیز سے حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا گیا۔ اب یہاں پہ مرد اور عورت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے خفیف سا حمل رہ گیا، جسے لیے وہ چلتی پھرتی ہے، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہے نا، اللہ تعالیٰ جب اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں کہ اس نے تمہاری ازواج بنائی اور تمہیں سے تمہیں ان کے درمیان جو ہے وہ تمہاری لیے محبت اور رحمت رکھ دی۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ چیزیں نہیں رکھتا تو کیسے یہ دو جو ہے بالکل آپ یہ دیکھیں کہ بالکل اجنبی شخصیتیں ہوتی ہیں، اور ایک ہی ٹائم گزارنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ بالکل وہ دو اجنبی شخصیت جو ہے وہ بالکل قریب آ جاتے ہیں۔ تو یہ رحمت اور یہ شفقت، یہ محبت جو ہے یہ اللہ کے سوا کوئی ڈالنے والا نہیں ہے۔ تو اب پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، مگر جب اللہ نے ان کو صحیح سالم بچہ دے دیا تو اس کی اس بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں لوگ کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اچھا سا بچہ دے دیتا ہے تو پھر دوسروں کو اس کا یہ ڈاکٹر تو بہت اچھی تھی، اس نے تو میرا بہت اچھا علاج کیا، اگر یہ نہیں ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی باتیں۔ اب وہ آپ میڈیکلی طور پہ آپ کہہ دیں کہ بار بار اس ڈاکٹر کی تعریف کرنا، یا بار بار آپ کسی ایک انسان جو ہے کسی پیر فقیر کے پاس گیا ہوا تھا، کسی سے جو ہے جا کے دعا کروائی تھی، یا کوئی تعویذ بنا کے پی لیا، یا کوئی پانی پی لیا تو اسی کی تعریف کی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی ناقدری کرنا، ناشکری کرنا، دیا اللہ تعالیٰ نے لیکن بعد میں احسان جو ہے وہ دوسروں کا ماننا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب اولاد ہو جاتی ہے ان کے نام کیسے رکھتے ہیں، جیسے آپ نے نام سنے ہوں گے حسین بخش، پیر بخش، عبد الرسول، عبد الشمس، تو عجیب عجیب قسم کے جیسے وہ نام جو اپنے عام انسان والے نام رکھے ہوئے، عام انسان کو ان کا بندہ بنا دیا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین بخش، وہ جو ہے بخشنے والا، تو بخشنے والی تو اللہ کی ذات ہے نا، عبد الرسول، رسول کا جو ہے بندہ، کتنے زیادہ مشرکانہ نام ہے۔ تو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، نہ اپنے آپ اپنی ہی مدد پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو تمہارے پیچھے نہ آئے، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی ہے۔
یعنی مشرکین کے معبودان باطل کا حال یہ ہے کہ سیدھی راہ دکھانا اور اپنے پرستاروں کی رہنمائی تو درکنار، وہ بیچارے تو کسی رہنما کی پیروی کرنے کے قابل بھی نہیں، حتیٰ کہ کسی پکارنے والے کی پکار کا جواب تک نہیں دے سکتے۔ دونوں صورتوں میں تمہاری یکسائی ہے، تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ جہاں پہ ان کے بتوں کی بات ہو رہی ہے، دیوتاؤں کی، جن کو انہوں نے اپنے آئیڈلز بنا کے رکھا ہوا تھا، کہ وہ خود ہی، یعنی وہ اتنے مجبور تھے کہ ان کو خود ہی ہلا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا پڑتا تھا، اتنے مجبور تھے وہ۔ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو تھے یہ مشرک اپنے دین کو شرک سمجھ کر ہی کرتے تھے، انہوں نے اپنے دین کو مشرک مذہب بنایا ہوا تھا۔ آج جو لوگ شرک کرتے ہیں انہوں نے مذہب کو شرک کے طور پر اختیار نہیں کیا، وہ توحید کو بھی مانتے ہیں، رسالت کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اینجلس کو بھی مانتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انہوں نے اپنے مذہب کو جو ہے شرک پر قائم رکھا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، حکم اور امر کہ جو یعنی کہ جو خلق اور امر کے پیدائش میں تو وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، اور امر حکم جو ہے، حکم کے اندر جو ہے ہمارے جو دیوتا ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ شرک کیا کرتے تھے یہاں پر، کہ وہ ہمارے کام کرواتے ہیں، وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو اے محمد ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو، مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، اور وہ نیک آدمیوں کی جو ہے وہ حمایت کرتا ہے۔ یہ جواب ہے مشرکین کی ان دھمکیوں کا جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تم ہمارے ان معبودوں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آئے اور ان کی طرف سے لوگوں کے عقیدے اس طرح خراب کرتے رہے تو تم پر ان کا غضب ٹوٹے گا اور تمہیں الٹ کر رکھ دیں گے، یعنی کہ ان کو کہتے تھے ان کے غضب پہ تم گھر جاؤ گے۔ بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھے راہ پہ آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر ہے وہ بت تو بظاہر لگتا تھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن بظاہر وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ ہل نہیں سکتے تھے۔ اچھا، اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعوت و تبلیغ و ہدایت و اصلاح کی حکمت بتا رہے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے کیا صحیح طریقہ کار ہے۔ یعنی اب یہاں پر دائی حق کے لیے جو صفات سب سے زیادہ ضروری ہے، جب وہ انسان لوگوں کو بتانے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، کسی مجمع میں جا رہا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جیسے ہم دیکھتے ہیں جو مختلف وہ آ رہے ہوتے ہیں پروگرامز، جس میں لوگ جو ہے دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کی باتیں پہنچا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، اہل کتاب کو یا پھر ایتھیزم کو، تو لوگ کیا کیا باتیں نہیں بولتے، لوگ جو ہے چڑھنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، مارنے مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنا رویہ، اپنا جو ہے کس طرح کا جو حکمت بھرا جو ہے انداز کس طرح اختیار کرنا ہوگا۔ تو دائی حق کے لیے جو صفات سب سے زیادہ ضروری ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ اسے نرم خو، متحمل اور عالی ظرف ہونا چاہیے، اس کو اپنے ساتھیوں کے لیے شفیق، آمد الناس کے لیے رحیم اور اپنی مخالفوں کے لیے حلیم ہونا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ غضب اور رضا دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کہوں، جو مجھ سے کٹے میں اسے جڑوں، جو مجھے میرے حق سے محروم کرے میں اسے اس کا حق دوں، جو میرے ساتھ ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ اور اسی چیز کی ہدایت آپ ان لوگوں کو کرتے تھے جنہیں آپ دین کے کام پر اپنی طرف سے بھیجتے تھے، یعنی جہاں تم جاؤ وہاں تمہاری آمد لوگوں کے لیے اچھی اس کا باعث ہو، خوشی کا باعث ہو، نہ کہ باعث نفرت ہو، اور لوگوں کے لیے تم سہولت کے موجب بنو، نہ کہ تنگی و سختی کے۔ اور اسی چیز کی تعریف اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمائی ہے کہ یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم ہو، ورنہ اگر تم درست خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب لوگ تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ دعوت حق کی کامیابی کا گر یہ کہ آدمی آسان زبان میں بات کرے، سیدھی بات کرے، اور یعنی کہ اس میں بہت ٹیڑھ میڑ کر کے مشکل الفاظ استعمال کر کے کہ بندے کے سمجھ میں نہ آئے کہ وہ کیا بول رہا ہے، تو سیدھی سیدھی جو ہے بات، تاکہ اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، جب آپ دعوت دیتے ہیں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں،
جو کم پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، بعض ہائیلی کوالیفائڈ بھی ہوتے ہیں، تو اس کی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ وہ دیکھ کے بات کرے کہ میں کس بندے سے بات، بچے بھی ہوتے ہیں تو میں کس سے کس طرح سے مجھے بات کرنی چاہیے۔ اس دعوت کے کام میں جہاں یہ بات ضروری ہے کہ طالبین خیر کو معروف کی تلقین کی جائے، وہاں یہ بات بھی اتنی ضروری ہے کہ جاہلوں سے نہ الجھا جائے، خواہ وہ الجھانے کی کتنی ہی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور قرآن کے اندر ہے کہ اگر تمہارے منہ کو آئے تو تم انہیں سلام کہہ کے ان سے علیحدہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان تمام چیزوں کے اوپر ظاہر ہے کہ غصہ بھی آئے گا، جھنجھلاہٹ بھی ہوگی، تمام چیزیں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پھر اللہ انسان جو ہے شیطان کا یہ پھر یہ وار ہوتا ہے، تو اسی وقت جو ہے شیطان سے اکساہٹ سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگ لینی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون، میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں چیزیں سکھا بھی رہے ہیں، اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں کہ ہم جو ہے اپنی مدافعت جو ہے وہ کیسے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، سارے ہم بھی ان چیزوں کو جو ہے اسی طرح کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ رب العزت کوشش کرنی چاہیے۔ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی؟ ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کر لیں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ یعنی ہم یہ دیکھیں کہ یہ قرآن کوئی آرڈنری کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہے اس کو پوری توجہ کے ساتھ سننے چاہیے تاکہ اس سے جو ہمیں اس سے ہمیں سبق حاصل ہو، اس سے ہمیں جو ہے وہ سکینت حاصل ہو، اس سے ہمیں سکون اور رحمت ملے، اس سے ہمیں جو ہے وہ گائیڈنس ملے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گائیڈنس ملے، ہمیں سکینت ملے، ہمیں اطمینان ملے، ہمیں سبق ملے، تو قرآن کو بہت توجہ اور خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ بعض دفعہ ظاہر ہے ہم لوگ جو ہے تلاوت بھی لگا لیتے ہیں، تلاوت سن رہے ہیں، پھر ساتھ ساتھ ہم باتیں بھی کر رہے ہیں، تو پھر یہ قرآن کی رسپیکٹ نہیں ہوتی۔ تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس تلاوت کو بند کر دیا جائے گا کہ ہم باتیں کرنی ہی ہے تو پھر تلاوت کو بند کر دیا جائے، اور ہاں جو خاموشی سے آپ اپنے کام بھی کر رہے ہیں، اگر آپ خاموش ہیں اور اس میں کسی سے بات چیت نہیں ہے تو پھر اس وقت وہ سنا جا سکتا ہے۔ پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان کو مکہ کے لوگوں کو بھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت شور کرتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پہ لوگوں کو قرآن پڑھ کے بتاتے تھے مکے کے اندر، اور جو ہے قرآن یا نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ بہت زیادہ شور مچاتے تھے کہ لوگ جو ہے دوسرے لوگ انہیں پتا تھا قرآن کی تاثیر کیا چیز ہے، تو بہت زور زور سے گانے بجانا اور یہ سب شروع کرتے تھے تاکہ آواز جو ہے وہ نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ادب اور احترام سکھا رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح اور شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی غفلت سے نکلنے کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، کیونکہ جیسے ہی ہمارے اللہ کا ذکر ہماری زبان سے نکلنا بند ہو جاتا ہے، یا ہمارے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، تو شیطان جو ہے فوراً ظاہر ایمان اور یہ چیزیں برابر نہیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر ایمان ہے تو شیطان نکل جائے گا، اور پھر ایمان نہیں ہے تو پھر شیطان آ جائے گا۔ تو انسان کو بس سوچتے رہنا چاہیے کہ ہوتی ہے غفلت، جب غفلت ہوتی ہے تو ہمیں خود ہی احساس ہو جاتا ہے وہ تو بڑی غفلت ہو گئی، اور یہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، یہ مجھ سے غلط ہو گئی، شیطان نے مجھ سے غلط کام کروا دیا، مجھ سے غلط بات کروا دی، بعد میں انسان پچھتاتا بھی ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے یا قرآن سے اٹیچ رہے، یا پھر اللہ کا ذکر جو ہے اس کی زبان کے اوپر جو ہے وہ چلتا رہے۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا فرشتوں کا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کے آگے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ اللہ کے قریب ہی رہتے ہیں سارے، تو لیکن اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے کہ اتنے ہی زیادہ وہ عاجز ہیں، عجز کرنے والے، انکسار ہے ان کے رویے کے اندر، اور اللہ کے آگے جو ہے وہ جھکے رہتے ہیں وہ، اور وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی بات سے منہ نہیں موڑتے، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کے آگے جو ہے وہ جھکے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ جو فرشتے ہیں وہ انسانوں کی حرکتیں دیکھتے ہوں گے اور جنوں کی حرکتیں دیکھتے ہوں گے، تو کیا مطلب وہ کہتے ہوں گے دیکھیں کیسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور کتنے یہ ناشکرے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جی کیا کیا نہیں کر رہے۔ تو یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی یہاں پر تعریف کر رہے ہیں، اور یہاں پر سجدہ بھی ہے۔ تو اگر آپ کو سجدہ کرنا ہے تو ساتھ ہی کر لیں، میں یہیں پر کر لیتی ہوں۔ جی، یہاں پر ہماری سورہ اعراف ختم ہوئی، میں نے سورہ اطفال کے سلسلے میں تیاری کی نہیں تھی، میں دیکھ لیتی ہوں، اگر ٹائم ہمارے پاس ہے اصل میں پڑھ لیتے ہیں ہم اس کو نا، ہمارا سورہ قرآن پہ ختم نہیں ہو پائے گا بیسیکلی۔
سورہ انفال مدنی سورہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مدنی سورہ ہے، جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، سورہ بقرہ کے بعد، اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ کتنے جو بستیاں تباہ ہوئی. سورہ اعراف کے اندر ہم نے پڑھا، اس سے ریلیٹڈ یہاں پہ چلے گا. اور اس سورہ میں ہم یہ جانیں گے کہ قریش نے نبی اور صحابہ کرام کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا. ٹھیک ہے نا، دونوں طریقے سے. اور 17 رمضان 2 ہجری کے بعد یہ جنگ ہوئی، جنگ بدر کے پس منظر میں یہ نازل ہوئی. اور سب سے پہلی جنگ تھی. اس میں جو ہے باربوٹی کے بارے میں، کہ جو باربوٹی جو آئے گی، کیا بولتے ہیں اس کو، مال غنیمت جو آئے گا، اس کے بارے میں کیا معاملہ کیا جائے گا. یعنی جو قیدی ان کے ہاتھ آئیں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. اور اگر اللہ کی فتح، آخر میں جو فتح ہمیشہ جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور پھر ہمیشہ جو ہے اس میں فرم رہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر بتائی جا رہی ہیں. تو یس بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ انفال کے معنی یہ نفل کی جمع ہے، تو اس میں انفال جمع ہے نفل کی. عربی زبان میں نفل اس چیز کو کہتے ہیں جو واجب سے یا حق سے زائد ہو. جب یہ تابع کی طرف سے ہوتی ہے تو اس سے مراد وہ رضاکارانہ خدمت ہوتی ہے جو ایک بندہ اپنے آقا کے لیے اپنی خوشی سے کرتا ہے. اور جب یہ اللہ کی طرف سے ہو تو اس سے مراد وہ عطیہ اور انعام ہوتا ہے جو آقا اپنے بندے کو اس کے حق سے زائد دیتا ہے. تو یہاں پر جو انفال کا ذکر ہے یہ وار بیوٹی سے ریلیٹڈ ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے انسانوں کو عطا کر دیا جاتا ہے. یا جنگ میں فتح ہوئی تو وار بوٹی ہاتھ آئی، تو یہ انفال ہے مسلمانوں کے لیے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بات ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کے سلسلے میں ایک بہت بڑی اخلاقی اصلاح تھی. ٹھیک ہے، مسلمان کی جنگ دنیا کے کیونکہ مسلمان کی جنگ دنیا کے مادی فائدے کے لیے نہیں تھی، بلکہ دنیا کے اخلاقی تمدنی بگاڑ کو اصول حق کے مطابق درست کرنے کے لیے ہے، جسے مجبوراً اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جبکہ جو مزاحم قوتیں ہیں وہ ختم کرنا چاہ رہی ہوتی ہے اسلام کی دعوت کو. اس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے لڑنے کا حکم دیا ہے. پھر یہ جنگ کے سلسلے میں ایک بہت بڑی انتظامی اصلاح بھی تھی. قدیم زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ جو مال جس کے ہاتھ لگتا وہی اس کا مالک قرار پاتا. پھر بادشاہ یہ سب اصلاح تمام غنائم پر قابض ہو جاتا تھا. پہلی صورت میں اکثر ایسا ہوتا کہ فتح یافتہ فوجوں کے درمیان اموال غنیمت پہ سخت جھگڑا ہو جاتا، اور بسا اوقات ان کی خانہ جنگی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیتی. ہم نے دیکھا جنگ احد میں کیا معاملہ ہوا تھا، یہی معاملہ ہوا تھا، کیونکہ ان کے اوپر وہی پہلی باتیں جو تھیں وہ چھائی ہوئی تھی کہ کہیں مال ایسا نہ ہو کہ ہمیں نہ دیا جائے. اور وہ مال کی محبت میں گرفتار ہو گئے، جو ہے نا وار بوٹی نے جمع کرنی شروع کر دی، اور پھر ان کو ان کی شکست میں بدل گئی. تو دوسری صورت میں سپاہیوں کو چوری کا عرضہ لگ جاتا تھا اور وہ غنائم کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے. قرآن نے انفال کو اللہ اور رسول کا مال قرار دے کر پہلے تو یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ تمام مال غنیمت لا کر بے کم وقاص امام کے سامنے رکھ دیا جائے اور ایک سوئی تک چھپا کر نہ رکھی جائے. پھر آگے چل کر اس مال کی تقسیم کا قانون بنا دیا کہ 5واں حصہ خدا کے کام اور اسے غریب بندوں کی مدد کے لیے بیت المال میں رکھ لیا جائے، اور باقی 4 حصے اس پوری فوج میں تقسیم کر دیا جائے جو لڑائی میں شریک ہو. تو یہاں پر اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. یعنی اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات بتا رہا ہے کہ انہیں جن لوگوں کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی، ان دنیاوی چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ جب بھی اللہ کرے، جب اللہ کا حکم آیا تو وہ ان چیزوں سے بالکل ہٹ جاتے ہیں. ان کے دل ڈر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کر دی، یہ سورہ نازل کر دی، تو ان کے دل جو ہے وہ کانپ اٹھتے ہیں، اور وہ اپنے رب پہ اعتماد ہوتا ہے کہ ہمیں ملے گا نہیں ملے گا، وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں. پھر جو نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ جو ہے وہ حقیقی مومن ہیں. پھر یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کیا جو یہ جنگ بدر کا جو معاملہ ہوا تھا اس میں اب کتنے زیادہ جو تھے وہ فائنینشیل کرائسس تھے، لمیٹڈ ریسورسز تھی. ہم مشرکین کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کتنی زیادہ ریسورسز تھیں، ان کے پاس جو تھی وہ مین پاور بھی زیادہ تھی. مسلمانوں کے پاس تو مین پاور بھی زیادہ نہیں تھی، 313 جو تھے مسلمان تھے، لیکن مسلمانوں اللہ یہاں تعریف کر رہے ہیں نا،
تو یہاں پر مسلمانوں کے ایمان کا لیول جو تھا 1 to 10 تھا، یعنی اتنا زیادہ ہائی لیول تھا کہ ایک کے بدلے میں وہ 10 آدمیوں پر قابو پا سکتا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو یوم فرقان بھی کہتا ہے، یعنی حق و باطل کا فرق، اس کے حق و باطل کی جنگ تھی نا یہ، تو اس میں جو ہے حق ثابت ہو گیا تھا۔ اور اسی کے اندر جو تھے وہ ایک سعد انصار میں سے سعد بن عبادہ تھے، انہوں نے کہا کہ میرا دل آج بہت کمفرٹ ہے کہ مشرکوں کو جو ہے ڈیفیٹ ہوئی، تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تو ایک سورڈ جو ان کو، وہ ایک سورڈ جو تھی اس میں سے بہت پسند آئی، یا ہو سکتا ہے کہ وہ جانتے ہو کہ وہ کس کی سورڈ تھی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ آپ مجھے دے دیں، یہ سورڈ جو ہے آپ مجھے دے دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے وہ سورڈ لے لی اور کہا کہ نہ یہ میری ہے نہ یہ تمہاری ہے، یہ اللہ کا مال ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ مال غنیمت کے اوپر یہ معاملہ ہوا، تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کا شاید حکم آیا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ مجھے وہ سورڈ جو تھی بہت عزیز تھی، وہ بہت لڑے بھی دل و جان سے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم آنے کے بعد جو ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا تھا کہ تم جس کو چاہے دے سکتے ہو جو چیز بھی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دے دیا، میں تمہیں یہ دیتا ہوں، اس سے پہلے میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ سوٹ دے دی تھی۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا، اور وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، درا حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہاکے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی آپ لوگ پہلے بھی پڑھ کے جا چکے ہیں کہ دو چیزیں تھی، ایک ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، ایک مکہ سے، ایک ظاہر ہے ان کو ابو سفیان نے کہلوا دیا کہ میں جو ہے اس جگہ سے گزر رہا ہوں جہاں پہ مسلمانوں کے قافلے مجھے روک سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے جو مکہ پیغام جو ہے پہنچوا دی، وہاں پہ جو ہے وہاں فوج تیار ہو گئی پوری، تو فوج بھی آ رہی تھی اور ابو سفیان کا قافلہ بھی یہاں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو وصیت تھی وہ یہ تھی کہ یہ بڑے جو جنگ لڑیں، جیسے جو فوج آ رہی ان سے لڑیں۔ تو یہاں پہ اسی کا بات کی جا رہی ہے۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، یعنی ابو سفیان کا، جو ٹریڈ کر کے جا رہا تھا، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ ظاہر اللہ نے اپنا کام کروانا تھا تاکہ حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، جب ہی اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور وہ موقع بھی یاد کرو جب تو اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ یعنی انسان کو خوش کرنے، انسان چاہتا ہے نا کہ کوئی اس کو خوشخبری ملے، کوئی اس کو سامنے کوئی چیز نظر آئے کہ ہاں اس کی مدد پہ موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تاکہ ان کی ہمت بڑھے، اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری ان کو پہلے ہی دے دی۔ اور وہ وقت جبکہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ یہ اس رات کا واقعہ ہے جس کی صبح کو بدر کی لڑائی پیش آئی۔ اس بارش کے 3 فائدے ہوئے، ایک یہ کہ مسلمانوں کو پانی کی کافی مقدار مل گئی اور انہوں نے فوراً حوض بنا بنا کر بارش کا پانی روک لیا۔ دوسرے یہ کہ مسلمان چونکہ وادی کے بالائی حصے پر تھے، اس لیے بارش کی وجہ سے ریت جم گئی اور زمین اتنی مضبوط ہو گئی کہ قدم اچھی طرح جم سکے اور نقل و حرکت بآسانی ہو سکے۔ تیسرے یہ کہ لشکر کفار نشیب کی جانب تھا، اس لیے وہاں اس بارش کی بدولت کیچڑ ہو گئی اور پاؤں دھسنے لگے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مدد کی۔ اور وہ وقت جبکہ تمہارا فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ جو اصولی باتیں ہم کو قرآن کے ذریعے سے معلوم ہے، ان کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتوں سے قتال میں یہ کام نہیں لیا گیا ہوگا کہ وہ خود حرب و ضرب کا کام کرے، بلکہ شاید اس کی صورت یہ ہوگی کہ کفار پر جو ضرب مسلمان لگائیں وہ فرشتوں کی مدد سے ٹھیک بیٹھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کام میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ہاتھ تو استعمال کروائے، لیکن اصل کام کس نے کیا؟ انسانوں کے ذریعے ہی، کیونکہ انسانوں کے معاملات ہیں وہی اللہ تعالیٰ اسباب اور وسائل انہی کے ذریعے سے کرواتا ہے، لیکن مدد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ اچھا،
یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے ایمان لانے والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری، الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو اللہ کے غضب میں گھر جائے گا۔ تو جب ہم گناہ کبیرہ پڑھتے ہیں نا، جو جن کے توبہ کے بغیر جن کی معافی نہیں ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان جنگ میں پیٹ پھیر جائے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بہت بری جائے بازگشت ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر تم تو اتنے تھوڑے سے تھے، تم تو وہیں پہ ختم ہو جاتے، لیکن اس میں ساری مدد جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ اور جو بٹی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاۃ الوجود کر کے جو ہے ان لوگوں کے اوپر مٹی پھینکی تھی، تو سب کی آنکھوں میں گئی تھی، اور یہ جو ہے ظاہر وہ تو ایک مٹھی تھی اور فوج اتنی بڑی تھی، تو وہ مٹی اللہ نے پوری فوج پر وہ کروا دی، فرشتوں کے ذریعے پھیلوا دی، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی ہر ایک کی آنکھ میں کچھ نہ کچھ مٹی گئی جو ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ ان کی آنکھوں میں ان کو نظر نہیں آیا یا ان کو دھندلاہٹ ہو گئی، جو بھی آپ سمجھے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بھی مسلمانوں کی مدد کی۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، کیونکہ روانہ ہوتے وقت مشرکین نے کعبہ کے پردے پکڑ کر دعا مانگی تھی کہ خدایا دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطا کر۔ ابو جہل نے خاص طور پر کہا تھا کہ خدایا ہم میں سے جو برسر حق ہو اسے فتح دے، اور جو برسر ظلم ہے اسے رسوا کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی منہ مانگی دعائیں خود بخود پوری کر دی، اور فیصلہ کر کے بتا دیا کہ دونوں میں سے کون اچھا اور کون برسر حق ہے۔ اب باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ ہم نے حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ یعنی اللہ کی مشیت، یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی کسی پہ زور نہیں کرتا کہ اس کو سننا ہے، اس کو مسلمان بنانا ہے، یہ سنے گا نہیں۔ یہ انسان، اللہ تعالیٰ انسان کی چوائس پہ چھوڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز مواقع میسر کرتا ہے انسان کو، ہر چیز کے لیے، ہدایت کے لیے بھی، لیکن باقی انسان کے اوپر چھوڑتا ہے۔ اے مان لانے والو، اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ بندے اور انسان کے دل کے درمیان حائل ہے، تو اب انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ میرا رب جو ہے وہ جانتا ہے۔ کوئی انسان جو ہے دل میں اٹھنے والے جو وسوسے ہیں، دل میں جو ہماری نیتیں ہیں، ان سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے۔ تو انسان کو بہت ہی سوچ سمجھ کے جو بھی انسان کام کرے، اللہ ہم سب کو بہت سوچ سمجھ کے، کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھ رہا۔ اور خاص طور پہ نفاق کی جس کے اندر عادت ہوتی ہے کہ نفاق کی روش سے انسان کو بچانے کے لیے اور کوئی سب سے زیادہ مؤثر تدبیر ہے تو وہ صرف یہ کہ دو عقیدے انسان کے ذہن نشی ہو جائیں۔ ایک یہ کہ معاملہ اس اللہ کے ساتھ ہے جو دلوں کے حال تک جانتا ہے، اور ایسا رازدار ہے کہ آدمی اپنے دل میں جو نیتیں، جو خواہشیں، جو اغراض و مقاصد اور جو خیالات چھپا کر رکھتا ہے وہ بھی اس پر عیاں ہے۔ دوسرے یہ کہ جانا بہرحال اللہ کے سامنے ہے، اس سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ یہ دو عقیدے جتنے زیادہ پختہ ہوں گے اتنا ہی انسان نفاق سے دور رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر سے نفاق کی ظاہر کہیں نہ کہیں انسان کے اندر، صحابہ خود ڈرتے تھے کہ جو ہے کہ وہ اپنے آپس میں صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ کہیں تمہیں میرے اندر نفاق کی علامت تو نظر نہیں آتی، کہ میں کہیں منافق تو نہیں لگ رہا، یعنی وہ اتنا ڈرتے تھے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس جگہ پر ہیں۔ تو ہمیں تو اپنا بہت زیادہ جو ہے وہ محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک۔ اور ہم نے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل جو ہے، اس کے انسان کا دل جو اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جو وہ الٹاتا پلٹاتا رہتا ہے، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے نا۔ تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ثابت قدم رکھے، اور بچوں اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر
صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو. ابھی ہم پیچھے پڑھ کے گئے ہیں یہ آیت نا کہ انسان کو جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. تو انسان جو ہے وہ کوشش کرے کہ اپنی کوشش کرے کہ صحیح راستے پہ جمع رہے. بظاہر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ فتنے مچے ہوئے تھے, اس میں جو ہے وہ عذاب بھی آ گیا, اس میں وہ لوگ بھی مارے گئے جو اچھے لوگ بھی تھے, ٹھیک ہے نا, صرف برے لوگ نہیں تھے. لیکن ظاہر ہے جو اچھے لوگ اس میں مارے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیتا ہے, ان کو جنت میں ڈالتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں. عذاب کے مستحق وہی ہوتے ہیں جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہاں جنہوں نے غلط کام کرنے پہ روکا نہیں تو اس کو ڈرنا چاہیے. یعنی ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ ہم غلط کام کرتے ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کو نہ روکیں. اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے, زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا, تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں. کتنے تھوڑے لوگ تھے, صحیح نا. پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی, یعنی مدینے کے اندر اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا, شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ جب بھی اپنی نعمتوں کا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے بجائے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا, اور پھر اللہ تعالیٰ جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مزید نوازتا ہے. اے ایمان لانے والوں, جانتے بوجھتے اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو, اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو, اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے. انسان خیانت کیوں کرتا ہے, امانتوں میں غداری کیوں کرتا ہے, انسان مال میں مال کو باطل طریقے سے کیوں جو ہے استعمال کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس سے اپنی تسکین چاہتا ہے, اپنے گھر والوں کے لیے, اسی لیے کرتا ہے نا, اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, کہ میں یا اپنی تسکین کے لیے کہ میں اچھا ہو جاؤں, میرے پاس خوب دولت آ جائے, اچھا گھر ہو, اچھی گاڑی ہو, یہ سب ہو. تو انسان یہ غلط کام اسی لیے کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جن چیزوں کے لیے تم یہ کر رہے ہوتے, یہ سب تمہارے لیے آزمائش ہے. اگر ان کے لیے کر رہے ہو, تم غلط کام کر رہے ہو, تو پھر تمہارے لیے جو ہے فتنہ بن جائیں گے, اور تم یہ بھی جائیں گے اور تم بھی ان کے ساتھ ساتھ جہنم میں جاؤ گے. اگر فرض کرو اولاد ہے, اولاد جو آپ سے تقاضا کرتی ہے, جب بیوی آپ سے تقاضا کرتی ہے بھائی کہیں سے بھی ہو, حرام بھی ہو, مجھے تو جو ہے ایسا گھر چاہیے, یا مجھے ایسا زیور چاہیے, یا مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, اور جو شوہر ہے فرض کریں وہ اس کی بات مانتا ہے اور حرام کمانے لگ جاتا ہے, تو پھر کیا ہے کہ وہ خود گھر والے تو خود بھی جا رہے ہیں, اور پھر اپنے جو سربراہ ہے گھر کا اس کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے ہماری جو ہے اصلاح کیے جا رہے ہیں, اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے. اے ایمان لانے والوں, اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا. کسوٹی اس چیز کو کہتے ہیں جو کھرے اور کھوٹے کے امتیاز کو نمایاں کرتی ہے. یہی مفہوم فرقان کا بھی ہے, اس لیے یہاں اس کا ترجمہ اس سے کیا گیا ہے کہ اگر تم دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو اور تمہاری دلی خواہشیوں کو تم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جو رضائے الہی کے خلاف ہو, تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر وہ قوت تمیز پیدا کر دے گا, جس سے قدم قدم پہ تمہیں خود یہ معلوم ہوتا رہے گا کہ کون سا رویہ صحیح ہے اور کون سا غلط. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو اچھے راستے پہ چلنے کی خود بخود ہدایت دے گا, اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا, تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں, یا قتل کر ڈالیں, یا جلا وطن کر دیں. یہ اس موقع کا ذکر ہے جب قریش کا یہ اندیشہ یقین کی حد کو پہنچ چکا تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے چلے جائیں گے. اس وقت وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ شخص مکے سے نکل گیا تو پھر خطرہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے آپ کے معاملے میں آخری فیصلہ کرنے کے لیے دارالندوہ میں تمام رؤسائے قوم کا ایک اجتماع کیا, اور اس امر پہ باہم مشاورت کی کہ اس خطرے کا سدباب کس طرح کیا جائے. پھر سارے قبیلوں کے ایک ایک لڑکے کو جمع کر کے جو ان کے طاقتور تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے گرد لگا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور طاقت کے آگے تو کوئی چیز کام نہیں کر سکتی, تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو بچا کے نکال دیا. وہ اللہ اپنی چال چل رہا تھا, یہ سب اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. جب ان کو ہماری آیت سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے, ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو وہی پرانی کہانیاں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آئے ہیں. اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے تو تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے, یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ. اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا. یعنی جب تک اللہ کے نبی ہوتے ہیں قوم پر عذاب نہیں آیا کرتا, یا قوم استغفار کر رہی ہوتی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا. اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہیں اور وہ ان کو عذاب دے دے. لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں. اب سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل آئے وہاں سے, اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سارے مہاجرین تھے ان سب نے ہجرت کر لی تھی,
تو اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی یہ اپنی حرکت سے باز نہ آئے، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ عذاب، تو اب ان کے اوپر عذاب آئے گا، اور کس طرح عذاب آیا کہ پھر یہ جنگ ہاری انہوں نے، یہ پہلا ان کو اللہ تعالیٰ نے سبق سکھایا۔ تو حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہے، اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ یہ ہم بتائیں نا کہ حج اور عمرہ کیا تھا، یا ان کی نمازیں کیا تھی، ان کی زکوٰۃ کیا تھی، ہم پیچھے پڑھ کے جا چکے ہیں کہ بس یہی تالی بجانا، برہنہ طواف کرنا، اور یہ سب چیزیں جو ہے ایک جو ان کے رسوم چلتی چلی جا رہی تھی، ہزاروں سالوں میں جو چینج ہو گئی تھی، وہ یہ رہ گئی تھی۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا، وہ اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے صرف صرف کر رہے ہیں، اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے۔ آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی۔ ٹھیک ہے نا، جب ظاہر ہے جس راستے میں وہ خرچ کر رہے ہیں، اب ان کو پے در پہ اللہ تو جانتا تھا نا، اب پے در پہ ان کو جو ہے یہ وہ ملیں گی، ڈیفیٹس ملیں گی۔ تو اب یہ خرچ کرتے رہے، انہیں خود پتہ چل جائے گا کہ جس کے اوپر یہ خرچ کریں ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے، تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصل دیوالیے ہیں۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا آزمائشیں ڈالنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو جو ہے ناپاک لوگوں سے جو ہے وہ الگ کر لے۔ اے نبی، ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا ارادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اے ایمان لانے والوں، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ یہ کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اللہ جو توحید کا جو پیغام تھا اس کو نہ پنپنے دینا، اصل میں یہ فتنہ ہوتا ہے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا۔ تو اور دین پورا کا پورا جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ، یعنی وہ مسلمانوں کو تنگ کرنا بند کر دیں، ان کو جو ہے وہ آنے دیں، ان کو حج اور عمرہ کرنے دیں، تو یہاں پر تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں، تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے۔ اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے، اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آگے بھی فرمایا کہ یہ غنائم، یہ حدیث میں سوری، یہ غنائم تمہارے لیے ہی ہے، میری اپنی ذات کا ان میں کوئی حصہ نہیں، بجوز خمس کے، اور وہ خمس بھی تمہارے ہی اجتماعی مسالے پر صرف کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ایک ایک سوئی اور ایک ایک، یہ اپنے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے نسل بتا رہے ہیں، لہٰذا ایک ایک سوئی اور ایک ایک یعنی دھاگا لا کر رکھ دو، کوئی چھوٹی یا بڑی چیز چھپا کر نہ رکھو، کہ ایسا کرنا شرمناک ہے اور اس کا نتیجہ دوزخ ہے۔ ٹھیک ہے، اس تقسیم میں اللہ اور رسول کا حصہ ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس میں سے 5واں حصہ ہے، باقی جو 4 حصے جو ہیں وہ فوج میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کر دو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو، اب اللہ تعالیٰ پھر وہی جنگ کا ذکر بتا رہے ہیں، یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے، وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے۔ یہ تو سارے معاملات اچانک اچانک ہوئے۔ ٹھیک ہے نا، اگر پہلے سے ان کو پتا ہوتا کہ اتنی بڑی فوج آ رہی ہے، ہمیں ان سے مقابلہ کرنا ہے، تو تمہارے اندر کمزوری آ جاتی۔ لیکن یہ جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی ثابت ہو جائے کہ جو زندہ رہا اسے زندہ ہی رہنا چاہیے تھا، اور جو ہلاک ہوا اسے ہلاک ہی ہونا چاہیے تھا۔ کتنے لوگ جو ہوئے، 70 لوگ جو ہے قریش کے جو ہے مارے گئے، اور بڑے بڑے سردار اس کے اندر جو ہے وہ مارے گئے، اور اس میں جو تھا ابو جہل بھی تھا۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے تمہیں اس سے بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے بے شک۔ اور یاد کرو جبکہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کو کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کی دیکھیں کتنی زیادہ حکمت نظر آتی ہے ہر چیز کے اندر، کہ اللہ اپنے کام کس طرح حکمت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔
تو کوئی بھی معاملہ جب انسان اللہ کے لیے گھر سے نکلتا ہے، چاہے دین سیکھنے کے لیے نکلے، چاہے کمانے کے لیے نکلے، کیونکہ کمانا بھی عبادت ہے، خاص طور پہ جو ہے مردوں کے لیے، کیونکہ مردوں پہ اس کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے نا. تو اللہ کے کام کے لیے جو بھی بندہ نکلے تو اسے بہت زیادہ استغفار پڑھ کے پھر جب دین کا علم سیکھنے کے لیے اگر کوئی بندہ نکل رہا ہے، تاکہ وہ جنگ والی کیفیات تو نہیں ہے، تو اس میں جو انسان کو کثرت سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو دین اور دنیا دونوں میں کامیابی دے. توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا عیسائیوں کے اندر کہ جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں بغض و عداوت کا بیج بو دیا. تو جب انسان آپس میں جھگڑا کرتا ہے، اختلاف کرتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ کمزوری آ جاتی ہے، بغض آ جاتا ہے، عداوت آ جاتی ہے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے. جنگوں میں جب جنگ بدر ہونے والی تھی تو جو کفار کا جو وہ پورا جو قافلہ آ رہا تھا، کیا تھے، ڈھول بتاشے، کھانا پینا، روز جو ہے وہ اونٹ ذبح ہو رہے ہیں. اور ایک مسلمانوں کا جو قافلہ تھا اس میں آپ دیکھیں کہ کھانے کے لیے بھی اتنا میسر نہیں تھا، سواریاں تک موجود نہیں تھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ نعمتیں ملنے سے بھی انسان کے اندر جو ہے وہ اکڑ آ جاتی ہے. تو انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اپنا دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ نعمتوں سے کہ میں تیرا ناشکری تو نہیں کر رہا، تیرا شکر گزار بندہ ہوں یا نہیں ہوں. انسان ہم سب کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم ایسی حرکتوں مطلب ایسی حرکتیں کریں. تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں. اچھا ایک منٹ، ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پیر پھر گیا اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. مشرکین مکہ دارالندوہ میں جمع ہوتے، اور جنگ سے پہلے جو ہے وہ ایک سراقہ ابن مالک تھا، اور وہ بنو بکر قبیلے کا جو چیف تھا. تو وہ جو شیطان کی شکل، کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان کی شکل میں آیا تھا. تو اس نے جو ہے کہا تھا کہ کوئی تمہیں آج شکست نہیں دے سکے گا، میں تمہارا نیبر ہوں، اور ان کو جو ہے میں ان کو انکریج کرتا رہا کہ میں تمہارا جو ہے پارٹنر ہوں. اس طرح آ کے اس نے جو شیطان کی شکل میں آ کے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا اور تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا. تو پھر تم الٹے پاؤں پھر گیا، کہنے لگا میں تمہارے ساتھ نہیں، میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. ظاہر شیطان کو نظر آ گیا جب اس نے دیکھا کہ فرشتے اتر آئے ہیں، تو وہ تو پھر منہ دبا کے وہاں سے بھاگ گیا. تو مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے، وہ خدا بڑی سخت سزا دینے والا. اسے پتا تھا کہ اب تو مسلمانوں کی جیت ہی جیت ہے. جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط مبتلا رکھا ہے، یعنی دیکھ آنکھوں بوجھتے موت کے منہ میں جا رہے ہیں. مطلب اس وقت جو لوگ تھے، کفار تھے، وہ ہنس رہے تھے کہ اب بھی یہ باز آ جائیں کہ یہ اتنے سے لوگ ہیں اور اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ بات اللہ فرما رہا ہے. حالانکہ اگر کوئی اللہ پہ بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے. بات ساری یہی تھی کہ انہوں نے جو ہے اللہ پہ توکل اور اللہ پہ بھروسہ، یعنی تعداد اللہ کے نزدیک تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کا توکل اور بھروسہ دیکھتا ہے. بالکل ہم نے جو جالوت اور طالوت کا معاملہ پڑھا کہ کس طرح وہ ایک چھوٹی سی جو فوج تھی، بالکل اتنی بڑی فوج کے اوپر وہ غالب آ گئی کیونکہ انہوں نے اللہ پر توکل کر لیا تھا. تو جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے فتح عطا فرماتا ہے. حالانکہ اگر کوئی اللہ پہ بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے. کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے. وہ ان کے چہروں، ان کے کولہوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب چلنے کی سزا بھگتو. یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. یعنی تم خود ہی جنگ کے لیے نکل کے آئے، تم نے خود ہی اپنا ہاتھ جو ہے آگے بڑھایا، تو اب اس سزا کا مزہ چکھو. یہ معاملہ ان کے ساتھ اس طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پہ انہیں پکڑ لیا. اللہ بڑی قوت رکھتا ہے، سخت سزا دینے والا بھی ہے. یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی. یعنی جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کی نعمت کا غیر مستحق نہیں بنا دیتی، اللہ اس سے اپنی نعمت سلب نہیں کیا کرتا. یہودی اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پورا اپنے آپ کو یہ بتا دیا، اللہ تعالیٰ کو، دنیا کو بتا دیا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے وہ امامت جو ہے ان سے لے لی اور مسلمانوں کو دے دی. اور اسی طرح کافروں کو شکست سے دو چار ہوا کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں وہ اس قابل ہے ہی نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شکست سے جو ہے وہ دو چار کر دیا. تو یہ جو ہے یہ نہ ان کا کوئی ویلتھ کام آئی, نہ اثر و رسوخ کام آیا, نہ ان کی جو ہے مین پاور کام آئی, بلکہ باقی جو کام آئے وہ انسان کا اللہ پہ توکل اور اللہ تعالیٰ کے جو اوپر تھا بھروسہ تھا. آل فرعون ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو پیش آئے وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ ہر قوم کو اسی ضابطے کے مطابق جو ہے وہ عذاب سے دوچار کرتا ہے. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا, تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب لوگ جو تھے وہ ظالم تھے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ انسان کو کسی بلیسنگ کے ساتھ نوازے اور بندہ پھر بھی نافرمانیاں کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں بندے سے لے لیتا ہے. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا, پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں, خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ انہیں معاہدہ کیا اور وہ پھر ہر موقع پر اس کو توڑتے اور ذرا اللہ کا خوف نہیں کرتے. یعنی یہود کی طرف, مدینے میں یہود رہتے تھے, ان سے پورا میثاق مدینہ ہوا تھا, لیکن وہ ہر دفعہ جو ہے وہ اس میثاق کو, اس جو انہوں نے کیا ہوا تھا معاہدہ, اس کو توڑ ڈالتے تھے. بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں. توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے. اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو. یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے, یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے. اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو, تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اپنے دشمنوں کو اور دوسرے اعداء کو خوفزدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہیں پلٹایا جائے گا, اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے نا کہ اپنے جو ہے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار رکھو. دنیا کا معاملہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا کے وسائل کے ذریعے ہی حل کرواتا ہے, حالانکہ مدد تو اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اپنے اسباب اپنے وسائل جو ہے وہ پورے پورے رکھو, اس میں کسی طرح کی کمی نہیں ہونی چاہیے. اور جب نماز کا بھی اللہ نے حکم دیا کہ جب تم جنگ کی حالت میں نماز پڑھو تو اپنے ہتھیار بھی جو ہے تو اپنے اوپر رکھو. ہاں اگر تم میں کسی کو ایزا ہے تو اپنے ہتھیار اتار دے, لیکن تم غفلت میں نہ پڑو کہ کہیں دشمن تم پر غلبہ نہ پالے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے احتیاطی تدابیر بھی بتا رہے ہیں, اور تاکہ انسان جو ہے اس کے لیے تیار ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھی کرتے ہیں. اور اے نبی اگر دشمن صلح سلام کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ, اور اللہ پہ بھروسہ کرو, یقین وہی سب کو سننے اور جاننے والے. یعنی اگر وہ ہاتھ بڑھا رہے چاہے ان کے دل میں خیانت بھی ہو تو بظاہر پہ فیصلہ کر لو, کیونکہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا, اللہ تو ان سب کو دیکھ رہا ہے. اگر وہ غلط کریں گے تو اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا ان کے لیے. اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہو تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی, اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے, مگر وہ اللہ ہے جس نے لوگوں کے دل جوڑے, یقیناً وہ زبردست اور دانا ہے. اے نبی تمہارے لیے تمہارے پیرو ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ جو بتا رہے ہیں, یا یہ اوس اور خزرج کی مثال ہے کہ جو مدینے کے اندر جو دو کافروں کے جو یہ قبیلے تھے, ان میں صدیوں سے لڑائی چل رہی تھی. ٹھیک ہے نا, اور یہ دو قبیلے تھے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی مضبوط ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ہاتھ مضبوط کروائے دونوں قبیلوں کے. تو اللہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا, آپ نے دین کا ان کو پیغام پہنچایا, تو دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے. تو یہاں پہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ تم دنیا کا پورا خزانہ بھی خرچ کر دیتے تو تم دل نہیں جوڑ سکتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت تھی کہ انہوں نے جو برسوں سے ان کی جو لڑائی جھگڑے تھے, دشمنیاں تھی, عداوتیں تھی, اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جو ہے ان کو ختم کیا اور ان کو بھائی بھائی بنا دیا. اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو. اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمی پر بھاری رہیں گے, کیونکہ وہ ایسے لوگ جو سمجھ نہیں رکھتے. یعنی اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے لیے تیار کریں کہ اب جنگیں ہوں گی. اب بدر ہوئی تھی نا, اب وہ چین سے تو بیٹھیں گے نہیں, اور پھر جنگیں نہ صرف قریش سے لڑنی تھی بلکہ یہودی بھی تیار تھے, منافقین بھی تیار تھے. تو اب ہر جگہ سے جو ہے آپ کو جو ہے کیونکہ آپ کو ایک جگہ ٹھکانہ میسر آ گیا ہے, اب آپ کی یہاں پہ ریاست بن گئی ہے. اب لوگ جو ہے آپ کو تنگ کرنے کے لیے, آپ سے یہ چھیننے کے لیے آپ پر جو ہے وار کریں گے. تو آپ اپنی تیاری کریں, اور پھر اگر آپ کے اندر, آپ کے لوگوں میں جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا, پرہیزگاری ہوگی, تو اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو ریشو بتائی ہے کہ تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں
تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، یعنی ایک کی میرے خیال سے 1 سے کی 10 کی ہے نا ریشو، 20 سے 1 سے 5 کی، یہ پتہ نہیں آتی آ رہا مجھے، تو یہ ریشو اچھی خاصی صحیح تھی، ٹھیک ہے نا. اور 100 آدمی ایسے ہو تو منکرین پر ہاں 1 اور 10 کی، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا، لوگ ڈر گئے کہ ہم کیسے لڑیں گے، ایک 10 پہ کیسے بھاری آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تمہارے اندر ابھی کمزوری ہے، تو اب ایسا ہے کہ اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا، اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہو تو 2000 پر، یعنی 1 اور 2 کی ریشو اللہ تعالیٰ نے کر دی، ٹھیک ہے نا. تو تم جو ہے ایک جو ہے وہ 2 پر غالب آ جائے گا. اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. کسی نبی کے لیے زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہو جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی. یعنی جنگ بدر میں انہوں نے جو ہے مال غنیمت لوٹ کے رکھ لیا تھا، اور دوسرے یہ کہ وہ جو ہے قیدیوں کو بھی باندھ لیا تھا، اور پھر یہ بھی ہوا کہ انہوں نے مکمل طور پہ ختم نہیں کیا تھا، اور اب لوگ بھاگ کے چلے گئے، یعنی کہ پورے 1000 میں سے صرف 70 لوگ مرے تھے نا، تو باقی سارے کے سارے جو ہے وہ بھاگ گئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ان کو پورا کا پورا کچل دینا چاہیے تھا. تم نے ایسا کیوں کیا کہ تم نے جو ہے ان کو چھوڑ دیا، اور تم نے بس جو قیدی تھے ان کو پکڑا اور مارے غنیمت پکڑ لیا. تمہیں چاہیے تھا کہ پہلے ان کو ختم کرتے، ان کو مکمل شکست دیتے، اس کے بعد جو ہے تم یہ معاملہ کرتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اللہ غالب اور حکیم ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی. پر جو کچھ تم نے مال حاصل کیا اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بس یہاں پر ہم انشاءاللہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم کل آگے سے پڑھیں گے. اس میں زیادہ تر ظاہر جنگ سے ریلیٹڈ واقعات ہیں، تو اس میں بس ہمارے لیے لیسن یہ جو ہمیں اس میں لرن کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ سب سے زیادہ بڑی چیز ہے، کہ جب انسان اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں پھر اس میں تعداد بھی سب، یہ سامان ہے نہیں ہے، کھانا پینا ہے یا نہیں، آدمی ہے یا نہیں ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے جب انسان جو ہے اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام.